अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि व खातमिन नबिय्यीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बाबु सलाति ततव्वु में से कुछ अहादीथ हमारे पास बाकी हैं, जिनको हम सबसे पहले तो कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं। इसके बाद जमात और इमामत के अहकाम और मसाइल, बाबु सलातिल जमाअती वल इमामती, इंशाल्लाह उसके हम कुछ फ़िकी मसाइल पढ़ेंगे और कुछ अगले लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे, क्योंकि उसमें मसाइल काफ़ी सारे हैं इमामत के और जमात के अहकाम और मसाइल। तो कोशिश करेंगे हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल जो हैं उसके भी साथ पढ़ें, लेकिन पहले हम इसकी हदीस मुकम्मल करते हैं। लेकिन कबल इसके कि हम इसका आगाज़ करें, इसमें कुछ अहम मसाइल हैं, जो साथ साथ इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा। अहादीस के हुक्म के हवाले से, अहादीस के फ़वाइद के हवाले से साथ साथ चीज़ें थोड़ा स्पीडली हम चलेंगे, तो इस वजह से आप लोग अगर नोट करना चाहें तो साथ साथ करते जाएं अगर कोई चीज़ इजाफी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औतिरू क़ब्ल अन तुस्बिहू, तुम वितर पढ़ो कबल इसके कि तुम सुबह करो, यानी फजर तुलू होने से कबल, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि फजर सादिक के तुलू होने से कबल पहले पहले वितर की नमाज को अदा कर लो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और सही इब्न हिब्बान में अल्फाज ये हैं, मन अदरक सुबह वलम यूतिर फला वित्र लहू, मन अदरक सुबह वलम यूतिर फला वित्र लहू, जिसने सुबह पा ली इस हाल में कि उसने वितर ना पढ़ा, फला वित्र लहू, तो उसका कोई वितर नहीं है। तो इस हदीस से ये पता चलता है, पहली हदीस से पता ये चलता है कि वितर का वक्त जो है वो इशा की नमाज के बाद से लेकर ये तकरीबन तुलुए फजर तक है। और अगर किसी ने तुलुए फजर के वक्त वितर अदा ना किया तो उसका वितर नहीं है। अब अगर आप गौर करें तो हमने फ़िकी मसाइल के अंदर ये मसला पड़ा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जब वितर रह जाता, रात की नमाज रह जाती, तो आप सुबह अदा करते थे। और इसके बाद आगे हदीस भी आ रही है कि जो जिसका वितर रह जाए वो सुबह उसे अदा कर ले, जबकि ये हदीस का जो आखिरी हिस्सा है मन अदरक सुबह वलम यूतिर फला वित्र लहू, कि जिसने जो है वो सुबह पा ली, यानी सुबह कर ली इस हाल में कि उसने वितर ना पढ़ा, तो उसका कोई वितर नहीं, कज़ा नहीं देगा वो। तो अब ये बज़ाहिर तारुज़ है, इस तारुज़ का हल क्या है? तो इस तारुज़ का हल ये है कि इस हदीस से मुराद ये है फला वित्र लो, यानी जो जानबूझकर वितर छोड़ता है, जो जानबूझकर वितर छोड़ता है ताकि फजर तुलू हो जाए, वो वितर की कज़ा देगा भी तो उसके कबूल नहीं होगी। तो वितर की कज़ा देगा भी, उससे वितर की कज़ा जो है वो कबूल नहीं होगी। और जिस हदीस के अंदर ये है कि जो वितर अदा ना कर सके वो सुबह अदा कर ले, उसमें ये है कि भूल जाए या नींद आ जाए, नींद की वजह से या भूल की वजह से अगर रह जाए तो फिर कज़ा देगा, वगरना कज़ा नहीं देगा। या एक इसकी सूरत ये भी है कि अगर कोई रात को वितर ना पढ़ सका तो सुबह वितर की सूरत में उसकी कज़ा नहीं देगा, सुबह वितर की सूरत में उसकी कज़ा नहीं देगा। वल्लाहु आलम, ये भी तौजीह बन सकती है, लेकिन इससे पहले वाली तौजीह ज़्यादा मुनासिब है। वो ये है कि अगर कोई जानबूझकर वितर छोड़ देता है तो उसकी कज़ा नहीं है, तो उसकी कज़ा नहीं है। हाँ, अगर किसी उज़र की वजह से वितर छोड़ता है, नींद की वजह से या फिर भूल जाने की वजह से या किसी और उज़र की वजह से, तो वो कज़ा जो है वो दे सकता है। अगली हदीस जो है वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही है। फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन नामा अनिल वित्री औ नसियहु फलयुसल्ली इदा अस्बहा औ ज़करा, कि जो वितर से सो जाए, यानी बगैर वितर पढ़े सो जाए या भूल जाए, फलयुसल्ली, बस उसे चाहिए कि वो पढ़े, वितर को पढ़े, इदा अस्बहा, जब सुबह करे, औ ज़करा, या जब भी उसे याद आए, या जब भी उसे याद आए। रवाहुल खम्सतु इल्ला नसाई, इसे पांचों ने रिवायत किया है सिवाय नसाई के। तो ये हदीस मुस्नद अहमद में, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा वगैरह में मौजूद है। और इस हदीस में अगरचे कलाम है, इस हदीस में अगरचे कलाम है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रावी के बारे में उलमा ने कलाम की है, लेकिन सही बात यह है कि इनकी मुताबत साबित है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम की मुताबत जो है वो अबू गस्सान मोहम्मद बिन मुतर्रिफ अल-मदनी करते हैं, जिसकी वजह से हदीस जो है वो हसन या सही है, इसकी वजह से हदीस हसन या सही है। और आप जानते हैं कि सही
یا حسن درجے کی حدیث قابل حجت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وطر رات کو ادا نہ کر سکے یا بھول جائے وہ صبح اس کی قضا دے سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کی قضا اس طریقے کے مطابق دیں گے جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے، اور جو طریقہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح حدیث میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر آپ کی رات کی نماز رہ جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام صبح سے جفت کر کے ادا کرتے تھے، یعنی آپ 12 رکعت جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو ہم نے یہ مسئلہ وہاں فائنل کیا تھا کہ اگر کسی کی رات کی وطر کی نماز رہ جائے اور صبح قضا دینا چاہے تو وہ جفت کی صورت میں دے گا، تاک کی صورت میں نہیں، یعنی اگر اس کی عادت 3 وطر پڑھنا ہے تو 4 پڑھے گا، اگر 5 وطر پڑھنا ہے تو 6 پڑھے گا، اگر 9 وطر پڑھنا ہے تو 10 پڑھے گا، اگر 11 ہے تو 12 پڑھے گا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ چونکہ وطر کی نماز کا تعلق رات کے ساتھ، یعنی طاق عدد نماز پڑھنے کا تعلق رات کے ساتھ ہے، دن کے ساتھ نہیں۔ دن کو جفت جو ہے وہ جفت کی صورت میں قضا دی جائے گی، اور یہی راجح ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں فقہی مسائل میں، حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات کے اول حصے میں رات کے آخری حصے میں جس کو ڈر ہو کہ وہ نہیں اٹھ پائے گا، یا بیدار ہونے کا ڈر ہو یا خوف ہو کہ وہ آخری رات کے حصے میں بیدار نہیں ہو پائے گا، فلیوتر اولہ، اسے چاہیے کہ وہ اول حصے میں وطر پڑھ لے۔ ومن تمیا، اور جسے اس بات کی امید ہو یا طمع ہو، ان یقوما، کہ وہ کھڑا ہوگا، آخرہ، رات کے آخر میں، فلیوتر آخر اللیل، تو وہ آخر میں وطر پڑھ لے۔ فإن صلاۃ آخر اللیل، پس بے شک رات کے آخری حصے کی نماز، مشہودۃ، اس میں جو ہے وہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، وذالک افضل، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا وہاں کہ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھا جائے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول الہی ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برکات نازل ہوتی ہیں، اور یہ وقت جو ہے وہ بہت افضل ترین وقت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، یہاں میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی یا نصیحت کی تھی کہ آپ وطر پڑے بغیر نہ سونا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی حالت کا اندازہ تھا کہ یہ رات کو حدیث کا مراجعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور تعلیم و تعلم کا کام کرتے ہیں، یا کچھ اور ان کی مصروفیات تھی، تو آپ کو پتا تھا کہ یہ صبح نہیں اٹھ سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو رات وطر پڑھ کے سونے کی تاکید کی تھی، اور وہ 3 صحابہ کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت ابو درداء، اور تیسرے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات وطر پڑھ کے سونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حدیث کو سننے سنانے میں جو ہے وہ رات کے اول حصے میں جو ہے وہ چونکہ حدیث کو سننے سنانے میں لگے رہتے تھے، حدیث میں مشغول رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو مراجعہ کرنے میں، اس وجہ سے رات کو جو ہے وہ لیٹ سوتے تھے، تو صبح ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو وصیت کی۔ اس طرح حضرت ابو درداء کو بھی، حضرت ابو ذر کو بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان انا، کہ مجھے میرے خلیل یعنی میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام بیچ کے، میں یہ ذکر کیا تھا تب بھی، اور اسی طرح جو نماز چاشت جو ہوتی ہے، نماز اشراق یا نماز ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ، اس کی 2 رکعت پڑھوں، اور تیسری فرمایا کہ میں نہ سوؤں اس حال میں کہ میں وطر پڑھ لوں، یعنی وطر پڑھے بغیر نہ سوؤں، وطر پڑھ کے سوؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ان کو وصیت کی تھی، اور صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے، بلکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کب وطر پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اوتر من اول اللیل، میں تو رات کے اول حصے میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ وقال علی عمر، حضرت عمر سے آپ نے پوچھا، متی توتر، آپ کس وقت وطر پڑھتے ہیں؟ قال، تو انہوں نے کہا، آخر اللیل، میں تو رات کے آخر میں پڑھتا ہوں۔ فقال علی ابی بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اخذ هذا بالحذر، انہوں نے تو احتیاط کو اختیار کیا ہے، یعنی ابو بکر نے احتیاط پر عمل کیا ہے،
वक़ाल अली उमर, और अब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने फरमाया अखज़ हादा बिलकुव्वा, इन्होंने जो मजबूत पहलू है उसको इख्तियार किया। बहरहाल सहाबाए किराम से दोनों तरह के तरीके जो हैं वो साबित हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने सहाबाए किराम करते थे, आपकी ज़िंदगी में करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी पर भी कोई जो है वो एतराज़ नहीं किया या किसी को नहीं रोका कि तुम रात के अव्वल हिस्से में वितर ना पढ़ो। अगर कोई अव्वल हिस्से में पढ़ सकता है, सुबह उठने की उम्मीद नहीं, तो अव्वल हिस्से में पढ़ ले, और अगर कोई सुबह उठने की उम्मीद रखता है और ताकत रखता है तो उसको आखिर में पढ़ना चाहिए, और यही ज़्यादा अफसर है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं, काला आपने फरमाया, इज़ा तला अल फज्र, जब फजर तुलू हो जाए, फ़क़द ज़हबा वक़्तु कुल्ली सलातिल लैली, तो रात की पूरी रात की नमाज का वक्त जो है वो चला गया, वल वित्री, और इस तरह वितर का, यानी अगर जो है वो फजर तुलू हो जाए, फजर सादिक, तो उस वक्त फिर रात की नमाज यानी तहज्जुद का टाइम भी खत्म हो गया है, वल वित्र, और वितर का भी। फ़अौतिरू क़ब्ल तुलूइल फज्री, तो तुलूए फजर से पहले पहले वितर पढ़ा करो, तुलूए फजर से पहले पहले वितर पढ़ा करो। ये हदीस हसन या सही है। इसमें एक रावी है जिसका नाम है सुलेमान बिन मूसा। सुलेमान बिन मूसा रावी सदूक दर्जे के रावी हैं, इनमें इख्तिलाफ है, और सही बात यह है कि ये सदूक दर्जे के कम अज़ कम रावी हैं, और हदीस अगर सही नहीं तो कम अज़ कम हसन दर्जे की हदीस ये है। और ये गुज़श्ता हदीस इसकी तईद कर रही हैं कि नमाज तहज्जुद का और नमाज वितर का जो आखिरी वक्त है वो तुलूए फजर है। अगर तुलूए फजर हो जाए, फजर की अजान हो जाए, तो फिर वितर हमें अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि फिर वितर सुबह तुलूए शम्स के बाद, सूरज तुलू होने के बाद नमाज इशराक के साथ या उस वक्त जो है उसको जुफ्त करके पढ़ा जाए। ये हदीस तिरमिज़ी में है और इसका हुक्म मैंने जिक्र कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, क़ालत फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली दुहा अरबान, तो यहाँ नमाज चाश्त और नमाज दुहा का जिक्र जो है वो शुरू हो जाता है। नमाज चाश्त और नमाज दुहा जो है, इसको दुहा भी बोलते हैं और इसको दहा भी बोलते हैं। अब दहा और अब दुहा दोनों तरह दुरुस्त है, और ये वक्त जो है सूरज के बुलंद होने से लेकर ज़वाल से पहले तक, ये वक्त जो है दुहा का वक्त जो है, इसको दहा भी कहते हैं, दुहा भी कहते हैं। और ये सूरज के बुलंद होने से लेकर, यानी सूरज जब तुलू होकर बुलंद हो जाए, आप सब दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि सूरज तुलू होने के 15 मिनट के बाद से लेकर ज़वाल से पहले तक का वक्त है। इसको लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं। बाज़ कहते हैं जी जो सूरज तुलू होने के फौरन बाद नमाज पढ़ी जाए उसे नमाज इशराक कहते हैं, और जो 10 बजे या 11 बजे या 9 बजे पढ़ी जाए उसे नमाज चाश्त कहते हैं। सही बात यह है कि दोनों ही एक नमाज के नाम हैं। सही बात यह है कि दोनों ही एक नमाज के नाम हैं। आप नमाज इशराक कह लें तो भी, आप नमाज दुहा कह लें तो भी, नमाज चाश्त कह लें या नमाज इशराक कह लें, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। वक्त ये है, यानी सूरज तुलू होने के बाद बुलंद होने से लेकर, यानी हमने हदीस पढ़ी थी कि जब एक नेज़े के बराबर सूरज जो है या 3 नेज़े के बराबर सूरज बुलंद हो जाता है, और तकरीबन 15 मिनट तुलू होने के बाद अगर गुजर जाएं तो वक्त शुरू हो जाता है इसका, और ये ज़वाल तक जो है इसका वक्त जाता है। आगे हदीस आ रही है हीन तरमुल फिसाल, कि जब ऊँटनी का बच्चा जो दूध छोड़ चुका हो उसके पाँव जलने लग जाएं तो वक्त खत्म हो जाता है, यानी उसके बाद वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अफजल वक्त इसका आखिरी है, ये बात ज़हन में रखें। नमाज इशराक और नमाज दुहा, इसका अव्वल वक्त सूरज तुलू होने के बाद, यानी 15 मिनट बाद, यानी जब सूरज बुलंद हो जाए तब से शुरू हो जाता है, और अफजल वक्त इसका 10 बजे के बाद है, यानी जब खुल जो है वो गर्मी पड़ने लग जाती है, सूरज तप जाता है, खूब तपश उसकी होती है, हरारत होती है, उस वक्त अफजल वक्त है, ये अफजल वक्त है। तो ये जो दरमियाना वक्त है ये सारा ही नमाज इशराक और नमाज दुहा का, ये अलग अलग लोगों ने नाम दिए हुए हैं। सही बात यह है कि दोनों एक तरह की ही नमाजें हैं, वही नमाज दुहा है, वही नमाज चाश्त है, वही नमाज इशराक है। और इसका वक्त जैसे मैंने बताया, सूरज के तुलू होने के बाद से लेकर 15 मिनट बाद, यानी जब सूरज बुलंद हो जाए वहां से लेकर तकरीबन ज़वाल से पहले तक, ज़वाल से पहले तक जो है ये वक्त जाता है। लेकिन अफजल वक्त जो है उस वक्त जब सूरज फुल गर्मी पैदा करे और जमीन जो है वो तप जाए, तब जो है ये अफजल वक्त होता है, जैसे कि आगे हदीस में आ रहा है। अब रहा मसला नमाज दुहा का कि नमाज दुहा सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है। इसमें फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या नमाज दुहा, नमाज चाश्त, नमाज इशराक सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है। बाद उलमा कहते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा है, बाज़ कहते हैं गैर मुअक्कदा है। जो कहते हैं कि सुन्नत गैर मुअक्कदा है वो कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस आगे आ रही है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मैंने कभी भी नमाज दुहा पढ़ते नहीं देखा, कभी भी मैंने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज दुहा पढ़ते नहीं देखा। और एक हदीस में है
وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ضحیٰ نہیں پڑھتے تھے، ہاں اگر سفر سے واپس آتے تو پھر آپ پڑھتے تھے، یعنی اگر سفر سے واپس آتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ کہ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے، اور ایک حدیث کے اندر انہوں نے خود ذکر کیا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یصلی الضحیٰ اربعا، آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے چاشت کی، اور اس سے زیادہ بھی کبھی آپ پڑھ لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں تینوں حدیثیں مصنف نے اکٹھی ذکر کی اور تینوں میں بظاہر تعارض ہے، تینوں میں بظاہر جو ہے وہ ٹکراؤ اور تعارض ہے۔ اب جن لوگوں نے کہا کہ نماز چاشت جو ہے یہ نماز اشراق یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، انہوں نے یہ بعد والی دونوں حدیثوں سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی بھی نہیں دیکھا نماز ضحیٰ پڑھتے ہوئے، اور یہ جو پہلے والی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سفر سے جب واپس آتے تب آپ پڑھتے تھے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے۔ فعل آپ کا حضرت عائشہ کی حدیث یہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ اربعا، اللہ کے نبی چاشت کی نماز جو ہے نماز ضحیٰ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اسی طرح 8 کا بھی ذکر ہے، اور بھی احادیث ہے اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے، اور بھی احادیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا کہ حضرت ابو درداء سے ہے، اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مختلف جو ہے وہ تعداد وارد ہوئی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے 4 بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، کم از کم 2 ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ تو ہم مسئلے فائنل کر لیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نماز اشراق کیا یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے آپ نے حکمتیں اور فوائد بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، اور حدیث یہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر صبح جب انسان کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اس پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر جوڑ کے بدلے میں، اور ہر انسان کے اندر جو ہے وہ 360 جوڑ ہیں، ہر انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تسبیح کرنا صدقہ ہے، ہر حمد بیان کرنا اللہ کی، سبحان اللہ الحمدللہ، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ہر اللہ اکبر کہنا یا تکبیر بیان کرنا اس میں صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور پھر فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، یہ آخری الفاظ ہمارا محل شاہد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے 360 جوڑے، اور جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ واجب ہے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کر۔ لیکن یہ صدقہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کے طریقے بتائے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اسی طرح جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کسی کا سواری پر سامان جو ہے وہ رکھوا دینا، اپنی سواری پر کسی کو بٹھا لینا، کسی کا پانی بھر دینا، کسی کو ڈول پکڑا دینا، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارے کام کرنے کی بجائے اگر کوئی بندہ صرف 2 رکعت نماز ضحیٰ پڑھ لیتا ہے نا، نماز چاشت پڑھ لیتا ہے یا نماز اشراق پڑھ لیتا ہے 2 رکعت، تو یہ ساری چیزوں سے کافی ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاکید اور زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے 360 جوڑوں کے بدلے میں، ہر جوڑ کے بدلے میں آدمی پر صدقہ واجب ہے۔ اب وہ صدقہ کیسے کرنا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر فلاں ذکر کیا، پھر فرمایا کہ ان سب چیزوں سے 2 رکعت نماز کفایت کر جاتی ہے، اور وہ 2 رکعت نماز نماز ضحیٰ ہے۔ نماز ضحیٰ اور نماز اشراق یا نماز چاشت کی جو یہ نماز ہے، یہ 2 رکعت نماز اس سے کافی ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی نے 4 بھی پڑھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 بھی پڑھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 8 بھی پڑھی ہیں، صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے، اور 2 بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور آپ کے قول سے 2 ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث ذکر کی۔ اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بدن دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور آپ ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کر رہے ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ سارے کام کریں، آپ اگر وہ نہیں کر پا رہے مصروفیات کی وجہ سے، تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ اس کی طرف سے یہ صدقہ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو نماز اشراق جیسے میں نے ذکر کیا یا نماز ضحیٰ سنت مؤکدہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کی تاکید بھی کی ہے، اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اور رہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا، تو یہ ان کا ذاتی علم ہے،
ہو سکتا ہے اللہ کے نبی مسجد میں پڑھتے ہو، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ پابندی نہ کی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ ہمیشگی نہ کی ہو، لیکن آپ نے حکم دیا، تو ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشگی کریں اور حکم دے پھر ہی سنت مؤکدہ بنتی ہے، بلکہ اگر آپ نے حکم دے دیا اور تاکید کر دی اور آپ نے اگر خود عمل نہ بھی کیا ہو تو یہ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات اس وجہ سے بھی عمل نہیں کرتے کہیں لازم نہ ہو جائے، کیونکہ آپ سے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ جی ہم نے تو پڑھا ہے اصول فقہ کے اندر کہ جی سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس پر اللہ کے نبی ہمیشگی بھی کریں اور آپ اس کا حکم بھی دیں یا اس کی تاکید بھی کریں، لیکن یہ پھر کیسے آپ اس کو سنت مؤکدہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات ہمیشگی نہیں کرتے تھے، اس کی وجوہات تھی، کہاں آپ حکم دے کر تاکید کر دیتے لیکن ہمیشگی کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو یہ تاکہ فرض نہ ہو جائے، دوسرا امت کے لیے مشروع بنانے کے لیے، تیسرا یہ کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، تو اس وجہ سے اللہ کے، اور تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو، امت کے لیے مشقت نہ ہو، تو یہ اس وجہ سے تو راجح یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ سنت ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے انسان کو، اگر انسان کے پاس فرصت ہو تو ادا کرنا چاہیے اور ہمیشگی کرنی چاہیے، اور اس پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر انسان روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ان اسبات میں، مثلا سفر سے آیا ہے یا اور علماء نے کچھ وجوہات ذکر کی ہیں، اس میں انسان کو جو ہے وہ کم از کم کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے، سفر سے آنا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو دوسرا اس کے رکعات کا، تو رکعات میں نے بتایا کہ کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی جو ہے وہ مقدار نہیں ہے، لہٰذا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اور زیادہ بھی کر لیتے تھے، والا ہوں، اور امام مسلم کے ہاں حدیث ہے ان حضرت عائشہ سے انہا سئلت، ان سے سوال کیا گیا، هل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ضحیٰ، آپ نماز ضحیٰ پڑھا کرتے تھے؟ قالت فرماتی ہیں اللہ نہیں، الا ان یجیء من مغیبہ، ہاں اگر آپ سفر سے آتے، لمبے غیاب سے، یعنی ایک لمبی مدت کے بعد اگر آپ کہیں سے سفر سے واپس آتے تو آپ پڑھا کرتے تھے، والا ہوں، اور امام مسلم کے ہاں ہی حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث ہے، اس میں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو یصلی صبحۃ الضحیٰ قط، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز ضحیٰ، صبح کا معنی نماز ہے، الضحیٰ یعنی نماز ضحیٰ کو میں نے اللہ کے نبی کو پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، وإنی لأصبحها، حالانکہ میں جو ہے وہ پڑھتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں پڑھتے نہیں دیکھا۔ اگر آپ غور کریں تو حدیث کے الفاظ کے اندر موجود ہے، اگر غلط ہوتا تو حضرت عائشہ کیوں پڑھتی؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا تو جب یہ حدیث بیان کی ہے اس وقت اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا ہوگا، بعد میں دیکھا ہوگا، یا یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس پر ہمیشگی کرتے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، میں نے اس پر ہمیشگی کرتے اللہ کے نبی السلام کو نہیں دیکھا، اس کا آگے مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی نے بالکل نماز چاہت پڑھی، یا پھر تیسرا اس کا جواب یہ ہے حضرت عائشہ اپنے علم کی نفی کرنے کہ مجھے معلوم نہیں، یعنی میں نے نہیں دیکھا، باقی صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بیان کر دیا، باقی صحابہ نے دیکھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس نماز کو بیان کر دیا، نماز اشراق یا نماز ضحیٰ۔ وعن زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اوابین یہ جو ہے وہ اواب سے ہے، اور اواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے رجوع کرنے والے نیک لوگ جو ہیں، عباد عبادت کرنے والے، فرمایا کہ صلاۃ الاوابین، جو نیک لوگ ہیں یعنی اوابین ہیں، ان کی نماز حین ترمد الفصال، جب اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ زمین کی تپش اور حرارت محسوس کرے اور اس کی وجہ سے اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ مارنے لگ جائے، اس وقت یہ اصل وقت ہے نماز، نیک لوگوں کی اوابین کی نماز کا وقت، یعنی افضل وقت نماز ضحیٰ اور نماز اشراق کا، یعنی جب اللہ کے عبادت گزار بندے پڑھتے ہیں، دنیا ساری کاروبار میں مشغول ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے جو اواب ہیں، نیک بندے ہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جب اللہ کے خاص بندے عبادت کرتے ہیں یہ افضل وقت ہے، اور یہ تب ہے جب اونٹنی کے بچے تپش و حرارت گرمی محسوس کریں، یعنی زمین کے تپ جانے کے بعد، اور یہ تقریباً 10 بجے کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے، یا 10 بجے کے قریب کا یہ ٹائم ہے جب اونٹنی کا بچہ زمین پہ پاؤں جو ہے وہ چلنے کی وجہ سے لگاتا ہے، اٹھاتا ہے اور ڈرتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو افضل ترین وقت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی الضحیٰ ثنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے نماز چاشت کی 12 رکعت پڑھی، بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ محل بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جو نماز چاشت کی 12 رکعت پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں 2 علتیں ہیں، ایک اس میں عبداللہ بن عبد الرحمن راوی ہے جو صدوق یخطئ ہے،
صدوق لیکن اس سے خطا ہوتی تھی، غلطی کر جاتا تھا. اور دوسرا اس میں راوی ہے عبد المطلب ابن عبداللہ، عبد المطلب ابن المطلب ابن عبداللہ، عبد نہیں، المطلب ابن عبداللہ. انہوں نے حضرت عائشہ سے حدیث نہیں سنی. یہ بعد والی حدیث ہے. حضرت انس والی حدیث جو ہے اس میں ضعف ہے کہ موسیٰ بن جعفر ہے. سوری، حضرت انس والی حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں. حضرت انس کی حدیث میں موسیٰ بن جعفر راوی مجہول ہے. حضرت انس کی حدیث میں موسیٰ بن جعفر نامی جو ہے راوی وہ مجہول ہے، جس کی وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے. اور اس کے بعد جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس کے بارے میں وہ میں بتا رہا تھا، سبقت لسانی کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو گیا کام. تو حضرت انس کی حدیث کے اندر موسیٰ بن جعفر نامی راوی ہے جو مجہول ہے. اس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں ان موسیٰ بن فلان، فلان والد کا پتہ ہی نہیں کون ہے، موسیٰ بن فلان. اور جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں داخلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوئے، فصلی الضحیٰ، آپ نے نماز ضحیٰ پڑھی، 8 رکعات، 8 رکعت. یہ صحیح ابن حبان وغیرہ میں، اور انہوں نے صحیح کہا. اس حدیث میں بھی کلام ہے. اس حدیث میں جیسے میں نے بتایا عبداللہ بن عبد الرحمن راوی جو ہے اس میں بھی کلام ہے. اور دوسرا المطلب ابن عبداللہ، حضرت عائشہ سے ان کا سماع ثابت نہیں، حضرت عائشہ سے ان کا سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی ہماری حدیث مکمل ہوئی. نماز کے بعد انشاءاللہ ہم جماعت اور امامت کے مسائل اور احکام پڑھتے ہیں. ہمارے پاس نیا باب ہے، ہمارا جو باب صلاۃ التطوع، نفلی نماز کے احکام اور مسائل سے متعلق باب تھا وہ ختم ہو چکا. اور آخری جو ہم نے مسائل اور احکام پڑھے ہیں وہ نماز چاشت اور نماز ضحیٰ اور نماز اشراق کے مسائل اور احکام تھے. اس کا وقت ہم نے جانا کہ وقت اس کا کب سے کب تک ہے. اس کی رکعات کی تعداد کے بارے میں ہم نے جانا، کم از کم 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں. آپ 4 پڑھ لیں، آپ 6 پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں، آپ 12 پڑھ لیں، جتنی بھی پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے. لیکن افضل وقت اس کا جو ہے وہ 10 بجے کے قریب یعنی زوال سے پہلے، یہ افضل وقت ہے. آغاز اس کا فجر جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نماز باب صلاۃ الجماعت والامامتی، یہ باب ہے نماز با جماعت کے احکام اور مسائل کا اور امامت کے، جس کا عنوان یوں دیا گیا نماز با جماعت اور امامت کے احکام اور مسائل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جماعت کسے کہتے ہیں. جماعت جو ہے کم از کم جو ہے وہ 2 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کم از کم 2 پر یا 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دو لوگ بھی جماعت کروا سکتے ہیں، 3 بھی کروا سکتے ہیں. تو 2 فرد جو ہے وہ جماعت میں شامل ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں جماعت کے لیے. اور کم از کم جو ہے وہ 2 پر یا 3 پر جو ہے وہ جماعت کا اطلاق ہوتا ہے، اور 2 بندے جماعت کروا سکتے ہیں. تو نماز با جماعت اور امامت کے مسائل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز با جماعت مسلمانوں کے ہاں بالاتفاق مشروع ہے، اور یہ افضل اور بہتر عبادت میں سے. اس میں رافضہ جو ہیں انہوں نے اہل قبلہ کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ جماعت صرف امام معصوم کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جماعت صرف امام معصوم کے پیچھے ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ان میں سے اکثر نہ جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ نماز با جماعت پڑھتے ہیں. اس کے بعد اصل میں یہ جو خمینی تھا نا، خمینی لعین، اس نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی تھی، اور وہ تھی نیابت فقیہ. نیابت فقیہ یا نیابت امام کے عنوان سے انہوں نے ایک اصطلاح نکالی. رافضہ کے ہاں، شیعہ کے ہاں آل بیت کا کوئی امام ہی امامت کروا سکتا ہے، وہی خلافت کا حقدار ہے. نہ کوئی ریاست کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے اور نہ ہی کوئی امامت کروا سکتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہمارا نقصان ہے، اس میں تو مطلب ملکوں کی حکومتوں پہ قبضہ ہمیں کرنا چاہیے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ نیابت فقیہ کا ایک اصطلاح نکالی کہ ٹھیک ہے اصل تو امام ہی ہے، امام معصوم جس کا انتظار کر رہے ہیں، امام غائب بھی اسے کہتے ہیں، اور یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے. جو بندہ امام غائب کی اس کے غائب ہونے پر یقین نہیں رکھتا، اس کے وجود پر، وہ ان کے ہاں وہ اہل تشیع میں سے یا رافضی نہیں ہو سکتا. وہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیعہ میں سے نہیں ہو سکتا. ان کے ہاں جو امام غائب کا عقیدہ ہے وہ بنیادی عقائد میں سے، بنیادی عقائد میں سے ہے. جبکہ ہمارے ہاں اہل سنہ کے ہاں ایک دوسرا عقیدہ ہے جو کہ امام مہدی کا عقیدہ ہے، جو کہ امام مہدی کے بارے میں ایک عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ قرب قیامت جو ہے وہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل میں سے وہ ظاہر ہوگا، اور وہ امت میں عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا، اور وہ خلافت کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جو ہے وہ جب اتریں گے آسمان سے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
اور ان کا نام نبی علیہ السلام کے نام کے اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ موافق ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ان کا بھی نام ہوگا اور نبی علیہ السلام کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک رات کے اندر خلافت کا اہل بنا دے گا، جیسا کہ حدیث میں ان کی صفات اور اس کی جو ہے وہ خصوصیات موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے بہت زیادہ اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، امام مہدی کے حوالے سے اشکالات اور جو ہے وہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب رافضہ جو ہیں انہوں نے اپنا ایک مہدی بنایا ہوا ہے، اور وہ امام غائب ہے جو کہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اصل میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو غائب کیسے ہو گیا؟ بڑی عجیب بات ہے، یہ عجیب و غریب قسم کا ان کے ہاں نظریہ موجود ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم نے پروگرام کر لیے ہیں، دجال پر بھی ہو چکے ہیں اور مہدی پر بھی ہمارے پروگرام ریکارڈ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ان قریب ان کو پبلش کیا جائے گا۔ جو دجال کے حوالے سے لوگوں کے ہاں شبہات ہیں کہ دجال سے مراد انٹرنیٹ ہے، یا دجال سے مراد سوشل میڈیا ہے، یا دجال سے مراد فلاں فلاں چیزیں ہیں، یہ ساری توہمات ہیں، اور یہ وہ دجال نہیں ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے حوالے سے اعتراضات کیا ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں، انشاءاللہ ان قریب اس پہ ہمارے پروگرام ریکارڈ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ پبلش کیے جائیں۔ اسی طرح امام مہدی کے حوالے سے جو اشکالات پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث ہیں۔ جو رافضہ اور شیعوں کے ہاں مہدی ہے وہ کون ہے، اور جو ہمارے اہل سنہ کے امام مہدی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے، اور اس حوالے سے جو احادیث پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ان قریب اس حوالے سے پروگرام ہمارے پبلش ہوں گے۔ ہمارا یہاں موضوع یہ ہے کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ اکثر لوگ آج بھی وہ نماز با جماعت اور جمعے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام معصوم کے بغیر کوئی امامت کا حقدار نہیں، امام معصوم کے بغیر جو آل بیت میں سے ہو اس کے بغیر کوئی حقدار نہیں، اور وہ غائب ہے، وہ آئیں گے تو وہی امامت کرائیں گے۔ تو اس وجہ سے ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم حجر المساجد و امر المشاہدہ، انہوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اور قبرستانوں کو آباد کیا، انہوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اور قبرستانوں کو جا کے آباد کیا۔ آج دیکھ لیں آپ، قبرستانوں کو آباد کرنے والے، وہاں سجدے کرنے والے، وہاں الٹے پلٹے کام کرنے والے آپ کو اکثر جو ہے وہ رافضہ نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں بغداد میں کیا ہو رہا ہے، کربلا میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کل کی ایک تصویر تھی کہ انہوں نے وہاں بغداد میں، باقاعدہ بغداد میں انبیاء کی شبیہ بنا کر یعنی ایکٹنگ کی ہے، اور ایکٹنگ کے اندر کیا کیا انہوں نے، جو ایکٹرز ہیں انہوں نے انبیاء کی شکلیں اختیار کر کے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت پر تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، کربلا کے واقعے پر انہوں نے یعنی انبیاء علیہ السلام کی، پہلے نوح کو آگے کیا ہوا ہے، ان کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، 7 فرشتے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ابراہیم، پھر اس طرح کر کے یعنی انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے، اور ان کی شبیہ بنا کر ان کے جو ہے وہ ایکٹنگ کر کے 7 فرشتے بنا کر جو ہے یہ کدھر آ رہے ہیں جی، یہ حضرت حسین کی جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ آ رہے ہیں، تعزیت کرنے آ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لگتا ہے ان لوگوں کے دماغ گوڈوں میں ہیں، ان کے گھٹنوں میں، ایسی گھٹیا اور غلیظ قوم ہے۔ اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ سبیلوں میں گھوڑے کا منہ ڈال کے اس کو پانی پلاتے ہیں، اور وہی جھوٹا پانی اس کا جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے وہ لوگوں کو پلاتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو شاید ذکر کیا تھا، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے بارے میں یہ مسلمہ حقائق اور دلائل کے ساتھ یہ پتہ چلا ہے کہ سنیوں کو گند کھلانا ثواب سمجھتے ہیں، سنیوں کو گند کھلانا یہ ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ قوم اتنی گھٹیا اور غلیظ قوم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیے خیر، بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم حجر المساجد و امر المشاہدہ، یہ ایسی قوم ہے انہوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اور قبرستانوں کو جا کے آباد کیا۔ نماز با جماعت کا حکم کیا ہے؟ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اس بارے میں فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ ہمارے سامنے 3 قول ہے فقہا کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد پر فرض عین ہے۔ یہ حنابلہ اور ظاہریہ کا مذہب ہے، اور اکثر احناف بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، یہ نماز خوف کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 102۔ اللہ فرماتا ہے اور جب آپ ان میں ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو یعنی آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو بس آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یعنی نماز ان کو کروائیں با جماعت۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، باقی دشمن کے سامنے
دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھیں اور ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، پھر وہ چلی جائے، پھر دوسری آ جائے، اس طرح کر کے۔ تو وجہ استدلال اس آیت سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حالت خوف یعنی دشمن کے سامنے یا اس کے حملے کا امکان ہونے کی صورت میں بھی نماز باجماعت قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو جب نماز خوف کے اندر بھی نماز باجماعت کا حکم ہے، حالانکہ دشمن سامنے ہے، دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اللہ نے اس کے باوجود بھی نماز باجماعت کو نہیں معاف کیا، تو عام حالات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ امن کی صورت میں کیسے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ جب خوف کی حالت میں نماز معاف نہیں باجماعت، تو عام حالات میں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اس آیت میں دوران نماز آگے پیچھے آنے جانے اور امامت کی اقتداء سے پیچھے رہنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ عام حالات میں یہ چیزیں آدمی کی نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر نماز باجماعت پڑھنا سنت ہوتا تو کبھی بھی ایک سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے نماز کو باطل کر دینے والے امور یا کاموں کی اجازت نہ ہوتی۔ آپ جانتے ہیں نماز خوف کے اندر آگے پیچھے جانا، ایک صف کا آگے جانا، ان کا نماز پڑھ کے پھر پیچھے آ جانا، پھر دوسری صف کا آگے جانا، یہ نقل و حرکت ہے۔ اتنی حرکت اگر عام حالات میں آپ کریں تو آپ کی نماز جو ہے بعض علماء کے ہاں باطل ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ حرکت ہے، ایک جماعت واپس آ جائے، دوسری آگے چلی جائے، یعنی بہت زیادہ حرکت ہے یہ۔ لیکن یہ نماز خوف کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے اور اس کی اجازت دی ہے، حالانکہ اتنی حرکت سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ حرکت سے۔ لیکن اگر نماز باجماعت کی اہمیت نہ ہوتی تو ان حرکتوں کی وجہ سے چونکہ حرکت لازم آتی ہے تو نماز معاف کر دی جاتی نماز باجماعت، لیکن باوجود اتنی حرکات کے آگے پیچھے آنے جانے کے نماز باجماعت کو معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، دوسری دلیل، پہلی تو نماز خوف سے ہے، دوسری دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت یہاں مراد ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا، اور یہ جماعت کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، انفرادی طور پہ تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ نہیں ہے کوئی بھی نماز جو زیادہ بوجھل ہو، زیادہ بھاری ہو، علی المنافقین، منافقین پر، من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ، یعنی فجر اور عشاء کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز بھی منافقوں پہ زیادہ اتنی بوجھل اور زیادہ بھاری نہیں جتنی یہ دو نمازیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں دونوں ہی وقت ایسے ہیں جو نیند کے وقت ہے، عشاء کا وقت بھی نیند کا وقت ہے اور فجر کا وقت بھی نیند کا وقت ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے گویا کہ آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ اور ان دو نمازوں کو اہمیت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ قربانی ہے، یہ بہت بڑی ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ عشاء کے وقت بھی نماز جماعت کے ساتھ جا کے پڑھتا ہے اور پھر فجر کے وقت بھی فل سردی فل گرمی کے اندر مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اس وجہ سے منافقین ان دونوں میں سستی کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں کتنا اجر و ثواب ہے، اگر ان منافقین کو بتا دیا جائے کہ ان میں کتنا اجر و ثواب ہے، لا اتوہما ولو حبوا، تو یہ آئیں اس کو اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر کیوں نہ آنا پڑے، یہ آئیں اسے اگرچہ گھٹنوں کے بل انہیں گھسیٹ کر کیوں نہ آنا پڑے، گھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے۔ لقد ہممت، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لقد ہممت، البتہ تحقیق میں نے قصد اور ارادہ کیا، ان آمر المؤذن، کہ مؤذن کو حکم دوں، فلیقیم، تو وہ اقامت کہے، ثم آمر رجلا، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں، یہ الناس، جو لوگوں کی امامت کروائے، ثم آخذ شعالا من نار، پھر میں آگ کے شعلے پکڑ لوں، پھر میں آگ کی چنگاریاں پکڑ لوں، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، تو ان لوگوں پر ان کے گھر جلا دوں جو نماز کے لیے مسجد کی طرف نہیں آتے، وحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، تو میں جلا دوں اس پر اس کے گھر کو جو نہیں نکلتا نماز کی طرف ابھی تک، یعنی جو ابھی تک نہیں آئے۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک وقت نماز سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو اپنی جگہ پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں، مؤذن کو کہوں اقامت کہے، اور میں کسی آدمی کو آگے کر کے امامت کے لیے میں نماز شروع کروا دوں، اور خود میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے، اب آپ اندازہ لگائیں نبی کریم علیہ السلام کا غصہ کرنا اور اتنی سخت وعید سنانا اور اتنی سخت سزا جو ہے وہ بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی واجب چھوڑنے پر ہی آپ اتنا غصہ کر سکتے ہیں، کسی اہم کام چھوڑنے پر آپ اتنا غصہ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر مجھے اس گھر کے اندر عورتوں اور بچوں کے ہونے کا ڈر نہ ہو کہ وہ بیچارے معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، کہیں وہ نہ جل جائے تو میں ان کے گھر جلا دوں۔ اب وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر نماز باجماعت فرض نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت الفاظ ہرگز بھی نہ بولتے۔ اللہ کے نبی کا اتنا غصہ کرنا اور اتنے سخت الفاظ بولنا، حالانکہ اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی کہ آپ اتنا ڈرائیں، لیکن اس کے باوجود آپ جب ڈرا رہے ہیں، اس کا مطلب نماز باجماعت کی اہمیت ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، نبینا صحابی آئے، فقال، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم وہاں دوبارہ، یہ ہم سکپ کرتے جائیں گے بیچ میں سے جب ترجمہ کریں گے۔ قال، تو کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ترجمہ ویسے اکثر کا موجود ہے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، اللہ کے نبی کے پاس ایک نبینا صحابی آئے، ایک آدمی آئے، فقال، انہوں نے کہا اگر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انہو بے شک، لیس لی، نہیں ہے میرے لیے، قائد، کوئی بھی قائد، یعنی میری رہنمائی کرنے والا۔ قائد کا معنی ہوتا ہے ڈرائیور، جسے ہم کہتے ہیں نا ڈرائیور، ہمارے یہاں کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، کوئی رہنما میرا نہیں۔ قائد کا معنی میرا کوئی رہنما نہیں، یقودنی، جو مجھے لے کے چلے، الی المسجد، مسجد کی طرف۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یہ رسول اللہ مفعول ہے، یعنی صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، ان یرخص لہ، سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی رخصت دے دیں، ان یرخص لہ، کہ اللہ کے نبی انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دے دیں۔ انہوں نے عذر یہ بیان کیا کہ مجھے لانے لے جانے والا بھی کوئی نہیں، مسجد میں لانے اور لے جانے والا بھی کوئی نہیں، اور میں کیا کروں؟ مقصد تھا کہ شاید اللہ کے نبی رخصت دے دیں۔ فیصلی فی بیتی، تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ فرخص لہ، اللہ کے نبی نے رخصت دے دی۔ فلما ولا، جب وہ صحابی پھرے، پلٹے اپنے گھر کی طرف، تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے آواز دی، دعاہ، تو آپ نے اسے بلایا، آپ نے اس صحابی کو بلایا، فقالا، فرمایا، هل تسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو جب اذان ہوتی ہے؟ قال نعم، تو صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں سنتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ اس کا گھر مسجد سے قریب ہے یا دور ہے، آپ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ اس کا گھر مسجد کے قریب ہے یا دور ہے۔ اگر تو اس کو مسجد میں سے اذان کی آواز پہنچتی ہے، اس کا مطلب اس کا گھر قریب ہے اور یہ آ سکتا ہے، اگرچہ مشکل تو ہے لیکن آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گھر دور ہے کہ اذان کی آواز بھی نہیں پہنچتی تو پھر گھر میں پڑھ لے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں مجھے اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ فرمایا فاجب، تو پھر جواب دو۔ اللہ اکبر، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، آپ یہاں سے تصور کریں کہ جب ایک نبینا صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھو، تو کیا عذر ہے ان بینا لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے، نبینا نہیں بلکہ بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، آنکھیں ہیں، دو لائٹیں ہیں، تیز ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں کل پیش کرنے کو کیا عذر ہوگا؟ صحت مند، ہڈے کٹے صحت مند، اور جو ہے وہ اس کے باوجود وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ سعودی عرب کے اندر اس مناسبت سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ گزشتہ سالوں میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، وائرل ہو رہی تھی کافی، ایک سعودی ہے، کافی عمر رسیدہ آدمی تھا، وہ نبینا تھا، تو اس کو نا مسجد میں لانے لے جانے کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا، مطلب اس کے بیٹے کہیں باہر ہوتے تھے کاروبار میں، تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے نا راستے پہ رسی باندھ دو، یعنی رسی باندھ دو، مسجد سے لے کر میرے گھر تک رسی باندھ دو، میں اس رسی کو کھینچ کے دیکھ کر جو ہے مسجد تک پہنچ جایا کروں گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اس کے گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ دی۔ وہ کچھ دیہات تھا، مطلب شہر تو نہیں تھا، شہر میں تو مشکل ہوتا ہے اس طرح، تو کچھ دیہات تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کے بیٹوں نے اس کی گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ دی، تو وہ رسی کو پکڑ کے اس طرح، یعنی ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ مسجد کس طرف ہے، تو رسی کو پکڑ کے مسجد میں بیچارہ جاتا تھا اور رسی کو پکڑ کے مسجد سے واپس گھر آتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کس قدر نماز کی تعظیم ہے اور کس قدر نماز کی دل میں اس کے محبت ہے، کہ دیکھیں آپ باوجود عذر ہونے کے، باوجود نبینا ہونے کے، اس نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اس کا طریقہ یہ کہ مجھے رسی باندھ دو۔ تو وہ رسی، لمبی رسی اس کے بیٹوں نے اس کو باندھ دی اور وہ اس کو پکڑ کے مسجد میں جاتا اور جا کے نماز پڑھتا اور پھر آ کر اسی کو پکڑ کے مسجد سے واپس جو ہے وہ گھر میں آتا۔ وجہ اس سوال یہ ہے کہ جب اندھے اور نبینا شخص کو مسجد میں آنے اور نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے تو دیکھنے والوں کو تو بالاولیٰ ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے، یہ تو ہم دلائل پڑھ رہے تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز واجب ہے، نماز باجماعت مردوں کے لیے مسجد میں پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔
یہ مالکیہ اور بعض فقہا کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں نماز باجماعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، اکیلے نماز پڑھنا، نماز باجماعت پڑھنا افضل، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، من صلاۃ الفرد، اکیلے نماز پڑھنے سے، نماز باجماعت پڑھنا افضل، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، من صلاۃ الفرد، اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں، ب27 درجہ، 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، نماز باجماعت پڑھنا یہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ بعض حدیث کے اندر 26 کا ہے، بعض میں کم زیادہ عدد ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، زیادہ عدد میں چھوٹا عدد شامل ہے، بڑے عدد میں چھوٹا عدد شامل ہے۔ یا پھر علماء نے اس کی توجیہ یہ بھی کی ہے کہ یہ آدمی کے خشوع خضوع پر ہے، یہ آدمی کے خشوع خضوع پر ہے، اور بعد نے تعداد کے ساتھ معلق کیا، اگر تعداد زیادہ ہے تو پھر 27 گنا ہے، اور اگر تعداد کم ہے تو پھر اس سے کم۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ جتنی بھی حدیث ہیں ان میں جو بڑا عدد ہے اس کا اعتبار ہوگا، چھوٹے عدد جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ جو ہے وہ 25 گنا کا بتایا گیا ہو، پھر 26 گنا کا، پھر 27 گنا کا، پھر یعنی یہ بھی امکان ہے کہ وہی آپ پر متعدد بار آئی ہو۔ تو دوسرا یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ خشوع خضوع کے اعتبار سے کسی کو 25 گنا زیادہ، کسی کو 27 گنا، کسی کو اس سے کم، یہ بھی ممکن ہے۔ اب اسے انہوں نے استدلال کیسے کیا کہ نماز سنت مؤکدہ ہے، نماز باجماعت؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں افضل کے الفاظ ہیں، افضل صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد، کہ اکیلے نماز پڑھنے سے یہ افضل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تاکید ہے، مطلب کہ ابھارا گیا ہے، ترغیب دلائی گی، لیکن لازم تو نہیں کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ افضل کے الفاظ ہیں جو کہ نماز باجماعت کے مندوب ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کمال اور افضل وجوب سے زائد چیز ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ استدلال انتہائی کمزور ہے، کیونکہ یہاں اس حدیث میں نماز باجماعت کے اجر و ثواب کو بیان کرنا مقصود ہے، اس کے حکم کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں اس حدیث کے اندر صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، اس میں تو صرف نماز باجماعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہاں حکم تو بیان ہوا ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ کہ نماز باجماعت سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب نہیں۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، یہاں حکم بیان کرنا مقصود ہے ہی نہیں کہ آپ اسے استدلال کریں۔ لہٰذا جواب یہ ہے کہ استدلال کمزور ہے، کیونکہ یہاں اس حدیث میں نماز باجماعت کے اجر و ثواب کو بیان کرنا مقصود ہے، اس کے حکم کو بیان کرنا نہیں، اور کسی چیز کی افضلیت کو ذکر کرنے سے اس کے وجوب کی نفی لازم نہیں آتی۔ اب اگر ایک بندہ کہتا ہے جی یہاں مراد اس کا حکم بیان کرنا ہے، اللہ کے نبی نے نماز کی فضیلت بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتائیں، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہو اور اس نہر سے 5 وقت وہ غسل کرے، حل یبقی من درانی شیء، کیا اس کے جسم پہ میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ تو پاک صاف ہو جائے گا، جو 5 وقت اپنے گھر کے سامنے گزرنے والی نہر سے غسل کرے گا تو وہ تو پاک صاف ہو جائے گا، اس کا جسم تو میل کچیل سے صاف ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، تو یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے وہ نہر میں غسل کرنے والے کو اس کے جسم سے میل کچیل سے پانی صاف کر دیتا ہے۔ تو اب ہم اگر فضیلت سے لے لیں تو ہم کہیں کہ یہاں نماز کی فضیلت بیان ہوئی، لہٰذا نماز پڑھنا ضروری نہیں، لہٰذا نماز پڑھنا واجب نہیں چونکہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جہاں فضیلت بیان ہو وہاں واجب کی نفی ہو رہی ہوتی ہے یا واجب کے اندر کوئی کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو صرف فضیلت بیان کرنا ہے کہ نماز باجماعت کا اجر اتنا ہے، یہاں واجب کی تو نفی ہے ہی نہیں، جبکہ دوسری حدیث میں باقاعدہ آپ نے وہی سنائی ہے۔ اسی طرح نماز باجماعت کو مندوب یا سنت مؤکدہ کہنے والوں نے گزشتہ حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور میں لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جلائے تو نہیں نا، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالی ارادہ کر کے چھوڑ دیا ہے، اور یہ مؤکد تاکید کے لیے تھا، آپ نے جلائے تو نہیں، اگر واجب ہوتا تو آپ جلاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود ارادہ کر لینے کے لوگوں کے گھر نہ جلانا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باجماعت فرض نہیں، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے بڑے کام کا ارادہ کرنا جماعت کے وجوب کی دلیل ہے۔ آپ کسی کے گھر جلانے کا ارادہ کر لیں، یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟
مطلب اس کا مطلب آپ نے بڑے اہم کام کی وجہ سے ارادہ کیا، یہ کوئی سنت مؤکدہ تو نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی کہتے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ سنت نماز کے بعد والی سنتے نہیں پڑھتے میں ان کے گھر جلا دوں، وہ بھی تو سنت مؤکدہ ہے۔ یا آپ کہتے جو وطر نہیں پڑھتے میں ان کے گھر جلا دوں، لیکن آپ نے وطر پڑھنے والے نہ پڑھنے والے یا سنت مؤکدہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں تو کوئی وعید نہیں سنائی۔ اس کا مطلب یہ واجب کے بارے میں آپ اتنی وعید اور اتنی تنبیہ سنا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے بڑے کام کا ارادہ فرمانا جماعت کے وجوب کی دلیل ہے، وگرنہ اس کا اظہار کرنا ہی فضول تھا۔ اگر مقصد کسی عام کام کے لیے تو پھر فائدہ ہی نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس ارادے پر عمل نہ کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ نماز باجماعت فرض نہیں، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو میں نے بتائی کہ گھر کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ان پر نماز باجماعت پڑھنا لازم نہیں، تو ان کا کیا قصور ہے بیچ میں۔ تیسرا قول، نماز باجماعت پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے ادا ہو جائے گی، یہ فرض کفایہ کا مطلب ہے۔ یہ شافعیہ کا مذہب ہے اور بعض حنفیہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے جی؟ ان کی دلیل حضرت ابو درداء کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من ثلاثۃ، نہیں ہے کوئی بھی تین لوگ، فی قریۃ، کسی بستی میں، ولا بدو، نہ کسی دیہات میں یا جنگل میں، لا تقام فیہم الصلاۃ، نہیں ان میں نماز قائم کی جاتی، الا مگر قد استحوذ علیہم الشیطان، ان پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ فعلیک بالجماعۃ، تو تم جماعت کو لازم پکڑو۔ فإنما یأکل الذئب القاسیہ، جو بھیڑیا ہے وہ دور والی بکری کو کھاتا ہے، جو جماعت سے الگ ہوتی ہے، جو جماعت سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اسی کو کھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہو تو ساری بکریاں صاف ظاہر ان کے ساتھ مالک بھی ہے، کتا وغیرہ بھی جو اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، تو ایک بکری اگر پیچھے رہ جائے گی دور والی تو بھیڑیا اسی کو کھائے گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، ہر جگہ جماعت کے ساتھ رہو۔ فإنما یأکل الذئب، پر بے شک کھاتا ہے بھیڑیا، القاسیہ، دور والی بکری۔ قال زائدہ راوی کہتے ہیں، قال صاحب، امام صاحب کہتے ہیں، یعنی بالجماعت، آپ کا جماعت سے مراد الصلاۃ فی الجماعت، نماز با جماعت پڑھنا مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیک بالجماعۃ، جماعت کو لازم پکڑو، مطلب نماز با جماعت پڑھو۔ یہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں نماز با جماعت پڑھنے کا حکم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تین لوگ ہیں تو بھی جماعت کروائیں گے، اور اس سے اگر اس سے زیادہ ہیں یا اس سے قریب ہے تو بھی جماعت کرائیں گے، اگر نہیں کروائیں گے تو شیطان مسلط ہو جائے گا۔ اور یہ سنن نبی داؤد نسائی وغیرہ کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں مطلق نماز با جماعت نہ ہونے پر وہی سنائی، اور یہ اس کے فرض کفایہ ہونے کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ تین لوگ ہیں مطلب تین پڑھ لیں باقی نہ پڑھیں، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث تمہارے خلاف حجت ہے، یہ حدیث تمہارے خلاف حجت ہے۔ کیسے حجت ہے؟ کیونکہ اس میں تو تین بندوں کو بھی نماز با جماعت کا حکم ہے، اس میں تو تین بندوں کو بھی نماز با جماعت کا حکم ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جماعت ہونی چاہیے چاہے جتنے بندے بھی پڑھ لیں، اگر جماعت نہیں ہوگی تو شیطان مسلط ہو جائے گا۔ لہٰذا فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو باقی گناہ گار نہیں ہو۔ لیکن دوسرے فریق نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تمہارے خلاف حجت ہے، کیونکہ اس میں تو تین بندوں کو بھی نماز با جماعت پڑھنے کا حکم ہے کہ اگر تین بھی لوگ رہتے ہیں نا تو وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، لہٰذا اگر تین سے زیادہ ہوں گے تو بالاولیٰ جماعت کروائیں گے۔ دوسرا یہ حدیث حسن درجے کی ہے، جبکہ نماز کے وجوب پر دلالت کرنے والی احادیث اس سے زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ہے اور واضح۔ اب آپ کے سامنے اقوال اور دلائل سامنے ہیں، راجح دلائل کی قوت کے پیش نظر، صراحت کے پیش نظر، دلائل قوی بھی ہیں اور صریح بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز با جماعت یہ واجب ہے، نماز با جماعت مردوں کے لیے واجب ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ صحابہ کرام سے بے شمار اس کے بارے میں جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ان نمازوں کو آؤ جہاں تمہیں پکارا جاتا ہے یا تمہیں بلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے یہ قول ان کا آئے گا۔ اس کے علاوہ نماز با جماعت پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ کیا فائدے ہیں نماز با جماعت پڑھنے کے؟ نمبر ایک، مسلمانوں کے آپس میں الفت اور محبت کا پیدا ہونا، کیونکہ ایک ہی عبادت میں ایک ہی امام کے پیچھے اکٹھے ہونا یہ محبت کا باعث ہے۔ آپس میں ایک دوسرے، وہ جیسے آپ نے شعر بھی سنا ہے اقبال کا
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، امیر غریب چھوٹا بڑا سب ایک ہی امام کے حکم پر اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، سارے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں، بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے مالدار اس امام کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے حکم پر جو ہے وہ اگر وہ رکوع میں جائے گا تو رکوع میں، اس سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اس سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا، اگر سلام پھیرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام جو نظام سکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل معیار کوئی سرداری کا نہیں، چودراہٹ کا نہیں، مال کا نہیں، دولت کا نہیں، وجاہت کا نہیں، عہدے کا نہیں، منصب کا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو معزز شخص ہے وہ صرف وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی اجنبی شخص ان کے پڑوس میں نماز پڑھے تو اس سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے، کیا کرتے ہو، بڑی یعنی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، نئے بندے سے تعارف ہو جاتا ہے، نیا بندہ مسجد میں آئے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ساتھ والے سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ ہو جائے، آپ کا فائدہ ہو جائے۔ اس میں شاعر اللہ میں سے ایک اہم شعرے کا اجتماعی صورت میں اظہار ہے، یعنی ایک ایسا شعرہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا مسجد میں اکٹھے داخل ہونا، اکٹھے نکلنا اسلام اور مسلمانوں کی عزت کا باعث ہے، اور ایک امام کے حکم پر سارے رکوع کرنا، سجدے کرنا، صف بندی کرنا، یہ کئی لوگ مسلمان ہو۔ میں نے شاید آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا تھا ایک عیسائی لڑکے کا جو امریکہ سے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا، تو اس کی والدہ کرسچن تھی، عیسائی تھی، تو لیکن چونکہ اس کا بیٹا پڑھتا تھا سعودی عرب کے اندر مدینہ یونیورسٹی میں، تو وہ لائیو دیکھا کرتی تھی حرمین کو، بیت اللہ کے اندر جو نماز ہوتی تو لائیو دیکھا کرتی تھی۔ دل کے اندر خیال آتا ہوگا اگرچہ عیسائی ہے لیکن دل میں سوچتی ہوگی کہ میرا بیٹا بھی یہاں آتا ہے، تو وہ لائیو دیکھا کرتی تھی بیت اللہ کا جو نمازوں کے اوقات میں۔ تو اس نے دیکھا کہ امام کہتا ہے استووا تراسو تقاربوا سد الخلل حاذو بین الاعناق والاقدام، تو امام کہتا ہے استووا تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے اندر سارے صفیں سیدھی کر لیتے۔ تو بڑی حیران ہوئی، اس نے اپنے بیٹے سے جب چھٹی گیا اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بیت اللہ میں تمہارا جو بیت اللہ ہے اس میں جو صفیں سیدھی کرواتا ہے کون کرواتا ہے صفیں؟ یعنی ایک بالکل ایسے بیت اللہ کے ارد گرد ایسے، آپ جانتے ہیں بیت اللہ کا جو منظر ہوتا ہے نماز کا دیکھنے والا اس سے کافر بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو کہتی کہ یہ صف کون سیدھی کرواتا ہے؟ کیا وہاں سیکورٹیز ہیں، فورسز ہیں، وہاں کون لوگ ہیں جو یہ صفیں کرواتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ کوئی بھی نہیں کرواتا، امام بس ایک دفعہ کہتا ہے صفیں سیدھی کر لو تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کہتی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے لاکھ لوگ ایک لمحے کے اندر، منٹ بھی نہیں لگتا، ایک لمحے کے اندر سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ صرف یہ نظام جو جماعت کا ہے اس کو دیکھ کر، صف بندی کو دیکھ کر، اور امام کے پیچھے جو ایک کیفیت بنی ہوتی ہے، سارے رکوع میں ہیں، سارے سجدے میں ہیں، سارے قیام میں ہیں، کوئی مخالفت نہیں کر رہا، یہ جو نظام ہے اس نظام کو دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہوگی۔ مسلمانوں کا مسجد میں اکٹھے داخل ہونا، اکٹھے، اور یہی اصل میں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی اصل نماز با جماعت کا مقصد ہے۔ ایک دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ دوسرے کو اس مسلمان کے بارے میں امن اور سکون اور اطمینان حاصل ہو کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے جو میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا ہے، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے، یہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، اس سے مجھے نقصان کا کیا ڈر ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس بھائی صرف تقلید کی بنیاد پر، مقلد ہونے کی وجہ سے صف کے ساتھ پاؤں ملانے کو برا سمجھتے ہیں، جیسے شلوار ٹخنوں سے جو ہے وہ اوپر رکھنا یہ کسی خاص مقطع فکر کی علامت سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کے نیچے کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی نماز با جماعت کے اندر قدم سے قدم ملانا برا سمجھتے ہیں، جان بوجھ کے سکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی پاؤں سے پاؤں نہ ملا لے، اور دوسری طرف ماشاءاللہ بعض لوگ اتنے متشدد ہیں کہ وہ پاؤں کھولتے جاتے ہیں حتیٰ کہ بندہ مسجد سے بھاگ جائے۔ تو دونوں طرح صحیح نہیں، ایک اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے وجود کے مطابق اپنے قدموں کو کھولیں، اتنا نہ سکڑ جائیں، اوپر سے اتنا موٹا ہو اور نیچے سے پاؤں سکیڑے کھڑا ہو تاکہ کوئی پاؤں کے ساتھ پاؤں نہ ملا لے، کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملا لے۔ بھائی مجھے بتائیں جو آپ کو پاؤں سے پاؤں نہیں ملانے دے رہا، آپ کے کندھے سے کندھا نہیں ملنے دے رہا، اس سے آپ کو کیسے امن کی امید ہو سکتی، بھائی چارے کی امید ہو سکتی؟ جو ایسے ہی پہلے ہی ایسے کھڑا ہوا ہے کہ میرے پاؤں کے ساتھ کوئی پاؤں نہ ملائے، تو ایسی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ سب تقلید کا نتیجہ ہے، اور یہ جمود اور یہ ساری چیزیں تقلید کے نتیجے میں آتی ہیں۔ چونکہ حالانکہ اگر ہم یہ بات کریں تو کسی مسلک کے اندر بھی، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، کسی کے حنفیہ، کسی کے مذہب کے اندر بھی یہ بات نہیں،
لیکن پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں یہ چیزیں. نماز باجماعت سے کتنے ہی جاہل سیکھتے ہیں. اب نماز باجماعت جو مسجد میں آ کے پڑھتا ہے نا، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے. لیکن جو ہمارے سیاست دان کیا کہتے ہیں، بلکہ سیاہ دان کہنا چاہیے، سیاہ دان کہنا چاہیے ان لوگوں کو. آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں. ہم سب کی بات نہیں کر رہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نماز آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اکثریت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہاتھ کیسے باندھنے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کئی دفعہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دائیں ہاتھ کو اللہ کے نبی بائیں پہ رکھتے تھے، وہ بائیں کو دائیں پہ رکھتے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے. ہاتھ باندھنے کا ہی نہیں پتا، کیونکہ نہ کبھی مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نہ کبھی پتہ چلا. جب کبھی پڑھی جائے کبھی زندگی میں کوئی ایک بار، تو اس میں غلطی کرتے ہیں لوگ، پھر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، دیکھو یہ تمہارا حکمران ہے، یہ تمہارا فلاں ہے، یہ تمہارا فلاں، اس کو تو نماز ہی پڑھنا نہیں آتی. اور اسی طرح جو لوگ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، دوسری طرف ایک اور فریق ہے جو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں. وہ عورتیں جب بیچاری حج عمرے پہ جاتی ہیں تو ان کو نماز کا طریقہ ہی نہیں امام کے ساتھ پڑھنے کا آتا. وہ اپنے ہی ایک خاص سٹائل میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، امام آگے اور وہ پیچھے، امام کے آگے اور وہ امام پیچھے، کبھی کہیں طریقہ اپنا ہی ہوتا ہے. بڑے عجیب و غریب شگوفے وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ نہ کبھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نہ کبھی پتہ چلے. یہ حکمت ہے، نماز باجماعت کے فائدے ہیں. اس وجہ سے مسجد میں نہ آنے والے جب کبھی چلے جائیں تو انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، دوران نماز کہاں دیکھنا ہے، نظر کہاں رکھنی ہے. اس سے مسلمانوں میں اکٹھے مل جل کر رہنے کی عادت پڑتی ہے. اس سے آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول پاتا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا. انسان کو صبر، یہ نماز باجماعت صبر سکھاتی ہے. صبر کیسے؟ ایک بندہ چودھری بندہ ہے، اب بڑا مصروف اور بڑا بیزی ہے، اور امام ابھی رکوع میں نہیں جاتا، پہلے رکوع میں، امام سجدے میں نہیں جاتا، پہلے ہی سجدے میں، آگے بڑھ رہا ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کتنی دفعہ کرے گا، 1 دن 2 دن 3 دن کرے گا، لیکن آخر کار اس کے دل میں خیال آئے گا کہ بھائی میں جتنا بھی امام سے آگے بڑھ جاؤں، کیا امام سے پہلے اسلام پھیر کے جا سکتا ہوں؟ بھائی جتنا بھی جلد باز کیوں نہ ہو، امام سے پہلے نہیں جا سکتا. امام اسلام پھیرے گا تو جائے گا. اب یہی تو انسان کو نفس پہ کنٹرول سکھاتا ہے. جو امام کی اقتداء پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور کرنا سیکھ لے گا، وہ کئی چیزوں پہ کنٹرول سیکھ لے گا. لیکن جو امام کی اقتداء پہ کنٹرول نہیں کر رہا تو وہ اور کاموں میں کیا کنٹرول کرے گا؟ اپنے آپ کو. لہذا امام کی اقتداء میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا، اور امام کے سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں جانا، اور یعنی اس کی اقتداء کرنا، یہ صبر سکھاتا ہے. نفس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے آپ نے، یہ سکھاتا ہے آپ کو، ایک نظم اور ترتیب سکھاتا ہے. اسی طرح نماز باجماعت جو ہے وقت پہ ہونا، یہ ہمیں اوقات کی پابندی کرنا سکھاتا ہے. لیکن جب ہم مسلمانوں نے نمازوں کو ان کے اوقات سے ہٹ کے پڑھنا شروع کر دیا، نماز باجماعت کو ترک کر دیا، تو ہم سارے کاموں میں پیچھے رہ گئے. آج مجھے بتائیں ہم کون سا کام جو وقت پہ کرتے ہیں، ہم کون سا کام ہے جو وقت پہ کرتے ہیں؟ کوئی شاید ہی کوئی کام ہو جو ہم وقت پہ کرتے ہیں. اگر ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو 5 منٹ لیٹ جاتے ہیں، اگر ہم کلاس میں آتے ہیں تو 10 منٹ لیٹ آتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی کام زندگی میں کرتے ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی مسلمانوں کو خصوصاً کہ ہم نے ہر کام پیچھے ہی کرنا ہے، لیٹ ہی کرنا ہے. ہم نے آج کا کام کل پہ چھوڑ دیں گے، کل کا کام پرسوں پہ چھوڑ دیں گے، پرسوں کا کام اگلے دن پہ چھوڑ دیں گے، اور جب سر پہ آئے گا تو پھر سر کھرچ کے دماغ دیوار کے ساتھ مار کے ٹکرے بیٹھ جائیں گے. کیا کریں، اب اتنے زیادہ کام ہو گئے، ہو ہی نہیں رہے. یہ ہمیں نماز یہ چیزیں سکھاتی ہے، یہ نماز باجماعت ہمیں یہ چیزیں سکھاتی ہے. انسان پابند ہو جاتا ہے وقت کا. اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عبادات میں سب غریب اور امیر برابر ہے. عبادت میں سب امیر اور غریب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار مال و دولت، جاہت و وجاہت کا نہیں، بلکہ تقویٰ پرہیزگاری کا ہے. مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے. تو سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حالات کا علم ہوتا ہے، غریب کی غربت کا، بیمار کی بیماری کا، لاچار کی لاچاری کا، جس سے صاحب استطاعت غریب کی غربت اور صاحب اقتدار لاچار کی لاچاری اور بے بسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر بیٹھے ہیں پاس، نماز میں ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا. اب کوئی آدمی ہو سکتا ہے پولیس افیسر ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کوئی کسی ادارے کے اندر ہو، اس بیچارے کا کام نہیں ہو رہا، اس سے بات کی، پوچھتا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے جی؟ اچھا یار آپ ہمارے نمازی بھائی ہو، آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو، میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، آپ کا کیا کام ہے، کیا مشکل ہے آپ کی؟ ایک دوسرے کے حالات کا علم ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کون صحابی آج غائب ہے، کیوں نہیں آ رہے، ان کی وجہ کیا ہے، اگر بیمار ہے تو ان کی عیادت کی جائے، تیمارداری کی جائے.
اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو ان کو پتہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے حالات کی خبر رکھنا اور ان کی اگر کوئی مجبوری تو اس کو حل کرنا، یہ بھی مقاصد میں سے ہے نماز باجماعت کی. صف بندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صحابہ کرام کی جماعت اور صف بندی کا تصور اور خیال دل کے اندر آتا ہے. جب انسان امام کے پیچھے ایک مخصوص انداز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ زمانہ یاد آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے صحابہ کا، کہ وہ کیسے اللہ کے نبی کے پیچھے صف بندی کر کے کھڑے ہوتے تھے. یہ تصور انسان کا اس دنیا میں چلا جاتا ہے، اس دور اور زمانے کی طرف انسان کے تصورات اور تخیلات چلے جاتے ہیں، اور اس سے نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت دل کے اندر اور زیادہ بڑھتی ہے. اس سے جب یہ خیال انسان کا جاتا ہے، مسجد نبوی وہ جو کچی مسجد تھی اور وہ کھجور کے پتوں سے اس کی چھت بنی ہوئی تھی، اور وہ یعنی وہ ایک تصور انسان کا اس طرف چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر ایک روحانیت آتی ہے، اور اس روحانیت کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت اور صحابہ کی دل کے اندر محبت اور زیادہ بڑھتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے کون سی نمازیں باجماعت ادا کی جا سکتی ہیں. نمبر 1، فرض نمازیں، یہ باجماعت پڑھی جائیں گی. فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں، یعنی یہ چونکہ وہاں سے میرے لیکچرز ہیں کچھ، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ حکم قضا اور ادا دونوں طرح کے فرض نمازوں کو شامل ہے، اور یہ حکم قضا اور ادا یعنی دونوں طرح کی نمازوں کو شامل ہے. یعنی اگر کچھ ایک پوری جماعت ہے، ان لوگوں کی نماز اگر رہی ہے تو وہ جماعت کی صورت میں پڑھیں گے، اور اگر فرد ہے تو فرد اکیلا ہے تو پھر اس کو پڑھے گا. لیکن اگر قضا دینی ہے تو تب بھی جماعت کے ساتھ، اگر ادا کرنی ہے تب بھی جماعت کے ساتھ. یعنی اگر ایک پوری جماعت سے نماز رہی ہے تو وہ جماعت کی صورت میں پڑھیں گے. ایک پوری جماعت سے اگر نماز رہی ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز میں آپ نہ اٹھ سکے تو آپ نے اس کو جماعت کی صورت میں ہی ادا کی. یہ نہیں کہا کہ اب وقت نکل چکا ہے لہٰذا آپ الگ الگ پڑھ لو، ایسا نہیں. نفل نمازوں میں کون کون سی جماعت ہو سکتی ہے، اس میں تفصیل ہے. نمبر 1، جس کے لیے جماعت کروانا مشروع ہے، جیسا کہ نماز استسقاء ہے، نماز کسوف ہے، نماز تراویح وغیرہ ہے. غیر رمضان میں رات کی نماز کبھی کبھار جو ہے وہ جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے چونکہ اللہ کے نبی کی عادت نہیں. یعنی غیر رمضان میں کبھی کبھار اگر کوئی رات کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے ساتھ رات کا قیام کیا ہے مختلف اوقات میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک دفعہ امامت کروائی، رات کو قیام کی. حضرت حذیفہ نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ساتھ رات کا قیام کیا ہے. اس کے علاوہ باقی نمازوں کی جماعت کروانا مشروع عمل نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی نمازوں کی جماعت کروانا مشروع عمل نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، گھر میں فرض نماز کی جماعت کروانے کا حکم کیا ہے. کیا کسی کے گھر میں فرض نماز کی جماعت کروائی جا سکتی یا نہیں، اس میں فقہا کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے باوجود مسجد کے قریب ہونے کے گھر میں فرض نماز باجماعت پڑھنا جائز نہیں. اگر ایک گھر مسجد کے پڑوس میں ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھی جائے گی، گھر میں جماعت نہیں کروائی جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن مسجد میں پڑھنا افضل ہے، یعنی گھر میں نماز باجماعت جو ہے پڑھنا جائز ہے لیکن مسجد میں پڑھنا افضل ہے. یہ ایک قول ہے، یہ حنابلہ کا مذہب اور بعض علماء کا موقف ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. یعنی 5 خصوصیات اور 5 چیزیں ایسی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے، دشمن پہلے ڈر جاتا تھا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے مسجد پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہارت یعنی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. یعنی اس سے تیمم کر سکتے ہیں آپ، اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، بس جو کوئی بھی آدمی میری امت میں سے ادرکت الصلاۃ، اسے نماز کا وقت آن لے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُصَلِّ، تو جہاں ہے وہ نماز پڑھ لے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو زمین کے جس حصے میں بھی نماز کا وقت ہو جائے اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے. وجہ استدلال یہ ہے کہ حدیث میں مکمل زمین کو مسجد یعنی نماز کی جگہ کہا گیا، لہذا کسی بھی جگہ نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نماز فرض جو ہے، فرض نماز مساجد میں ہی باجماعت ادا ہو سکتی ہے، گھروں میں نہیں ہو سکتی. یہ جمہور کا قول ہے. جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ نماز باجماعت گھروں میں نہیں ہوتی بلکہ مسجد میں ہوتی ہے.
یہ قول جمہور کا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہم پڑھ کے آئے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق پر دو نمازیں زیادہ مشکل ہیں یا باری ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. اگر انہیں اجر کا پتہ چل جائے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بال اگر انہیں گھسٹ کے آنا پڑے، گھسیٹ کر تو وہ آئیں. لقد حممت، میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اقامت کہے اور پھر میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر میں آگ کے شعلے یا چنگاریاں لے لوں اور ان لوگوں پر ان کے گھر جلا دوں جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے. تو یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر جلانے کا ارادہ کیا اور قصد کیا. اگر گھر میں نماز باجماعت پڑھنا ممکن یا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اگر انہوں نے اپنے گھروں میں نماز باجماعت نہیں پڑھی تو میں ان کے گھر جلا دوں. ذرا توجہ کے ساتھ یہ استدلال سمجھیے. یعنی اگر گھر میں نماز باجماعت پڑھنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں جا کے دیکھوں اگر ان لوگوں نے اپنے گھر میں بھی جماعت نہیں کروائی تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا. یہ آپ نے نہیں کہا، بلکہ میں کہ جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ میں نے ارادہ کیا. یہ نہیں کہا کہ گھروں میں اگر پڑھ لی تو پھر ٹھیک ہے. ایسا نہیں. سے پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں ہوگی، گھروں میں نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز میں شریک ہونا واجب ہے. دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہم نے پڑھی کہ اس صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا اگر اذان کی آواز آتی تو پھر جواب دو، فاجب یعنی پھر مسجد میں آؤ. تو جب نبینا صحابی کو مسجد میں آنے کا حکم ہے تو کوئی اور گھر میں کیسے؟ حالانکہ وہ صحابی آپ اس کو یعنی اس کو کوئی بندہ لانے لے جانے والا نہیں تھا. عورتیں تو تھی گھر میں، بچے تو تھے، لیکن کوئی بندہ نہیں تھا مسجد میں لانے کے لیے. عورتیں تھیں گھر میں، بچے تھے. آپ کہہ دیتے کہ اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھا لیا کرو گھر میں جماعت کے ساتھ، لیکن آپ نے کہا گھر نہیں پڑھنی بلکہ مسجد میں آؤ. تو وجہ استدلال اس سے کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں فرض نماز کی امامت کی اجازت نہیں دی، حالانکہ ان کے ساتھ گھر میں بیوی بچے تھے جنہیں ملا کر وہ جماعت کروا سکتے تھے. راجح اصل یہی ہے کہ فرض نمازوں کی جماعت مسجد میں ہو. ہاں اگر کوئی اجتماع ہو یا پروگرام وغیرہ ہو اور مسجد وہاں سے دور ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ شرطیں ہیں. کوئی اجتماع ہو، کوئی پروگرام ہو اور مسجد بہت دور ہو، وہاں قریب نہ ہو تو نماز کا وقت نکل جانے کا خدشہ ہو، نماز کا وقت نکل جانے کا خدشہ ہو تو اجتماع یا پروگرام کی جگہ پر نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے بصورت دیگر نہیں. کچھ شرطیں ہیں، سیدھا اوپن نہیں کہ جب چاہیں آپ جہاں چاہیں کر لیں، ایسا نہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص صحیح طریقے سے سنت پر غور کرے بلا شک بلا ریب وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ فرض نماز کا مسجد میں ادا کرنا فرض عین ہے. ہاں اگر کوئی شرعی عذر پیش آ جائے تو مسجد میں جمعہ اور جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، بصورت دیگر جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ اہم ہے. سرکاری کاروباری بلڈنگز وغیرہ میں عمارتوں میں جماعت کروانے کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ اسکول، کالجز وغیرہ، اس طرح دیگر جو سرکاری بلڈنگز وغیرہ عمارتیں ہوتی، کیا اس کے اندر کوئی نماز کی جگہ خاص کر کے وہاں جماعت کروائی جا سکتی یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے. باوجود قرب و جوار میں مساجد ہونے کے عمارتوں میں نماز پڑھنا درست نہیں. باوجود قرب و جوار میں مساجد ہونے کے عمارتوں میں نماز پڑھنا درست نہیں. ہاں اگر باہر جانے سے کام معطل ہوتا ہو، اگر باہر جانے سے ڈیوٹی معطل ہوتی ہو، مطلب ایک ڈیوٹی چل رہی ہے، ایک شفٹ چل رہی ہے، عموماً کارخانوں میں، فیکٹری وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے. اگر بند کر دیں گے تو کارخانہ بند کرنا پڑے گا، فیکٹری بند کرنی پڑے گی، اور یہ ممکن نہیں کیونکہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، دوبارہ چلانا اور بہت اس پہ مشکل ہوتا ہے. تو اگر تو ڈیوٹی کے کام کا معطل ہونے کا ڈر ہو یا بعض ملازمین کے لیٹ ہونے کا امکان ہو، آپ جانتے ہیں. اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اگر کوئی مالک باہر جانے کی اجازت دے دے نماز پڑھنے کی تو وہ گھر چلے جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے، کئی بندوں کے بارے میں خود جانتا ہوں. اگر کسی ادارے نے، اگر کسی آفس والوں نے اس کو اجازت دے دی کہ بھائی صاحب آپ نماز پڑھ کے آ جایا کریں، تو بھائی صاحب نماز پڑھنے جاتے ہی کوئی نہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں یا دکان پہ چائے ہوٹل پہ پی کے واپس آ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہی. مجھے بتائیے کہ جو ذمہ دار، جو آفس یا جو مطلب آپ سمجھ لیں باس کہہ سکتے ہیں، جو بڑا مالک ہے، اگر وہ آپ کو نماز کی اجازت دے رہا ہے، اگر آپ کو ایک دفعہ دیکھ لے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ گھر سے آ رہے ہیں، دوبارہ آپ کو اجازت دے گا؟ یقیناً اس کو تو افسوس ہوگا کہ میں نے اس کو جماعت کے لیے بھیجا ہے، نماز کے لیے، اور یہ گھر میں چلا گیا ہے کھانا کھانے کے لیے یا ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے چلا گیا، یا پھر راستے میں نماز پڑھ کے وہاں سو گیا. جیسے بہت سارے ملازمین کیا کرتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں, AC چل رہا ہوتا ہے, مسجد میں ماحول بنا ہوتا ہے, وہاں سو جاتے ہیں. اب وہاں باس انتظار کر رہا ہے, دفتر میں جناب انتظار کر رہے ہیں کہ چودھری صاحب کب آئیں گے, لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ چودھری صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے بہانے سے جا کے سوئے ہوئے ہیں, مسجد کا AC چلا کے, مسجد کا پنکھا چلا کے جو سوئے ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ اگر وہ کہے گا تو کہیں گے مسجد تیرے باپ کی ہے, آگے سے کیا کہیں گے مسجد تیرے باپ کی ہے. یہ جو رویے لوگوں کے بدلے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے بدلے جاتے ہیں, کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں. اگر کسی نے دل کھلا کر کے آپ کو بھیج دیا کہ جائیں نماز پڑھ کے آ جائیں, تو آپ نماز ہی پڑھنے جائیں. آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں چلے جائیں یا نماز پڑھ کے وہاں سو جائیں, یہ صحیح نہیں. ہاں اگر واقعی انہوں نے آپ کو اتنی چھٹی دے کہ آپ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے آپ کو ریسٹ نماز کے لیے دی تو نماز کے لیے ریسٹ لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیگر کاموں کے لیے مصروفیات کے لیے چلے جائیں, نماز کا بہانہ کر کے نماز پڑھیں ہی نا, ایسا نہیں صحیح ہے. تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں یا بعض ملازمین کے لیٹ ہونے کا امکان ہو تو عمارت کے اندر کوئی مستقل جگہ بنا کر وہاں فرض نمازوں کی جماعت کروانا درست ہے. یعنی اس میں آپ اس کو مصلی کی حیثیت دے دیں, آپ اس کو ایک مصلی کی حیثیت دے دیں. یعنی جیسے عموماً یونیورسٹیز وغیرہ میں ہوتا ہے 3 نمازیں, اگر 2 نمازیں جہاں لوگ ہوتے ہیں جن نمازوں میں وہ ہوتی ہیں باقی نہیں ہوتی, تو ٹھیک ہے انتظام کر لینا چاہیے. مسئلہ اگر قرب و جوار میں 1 سے زائد مسجدیں ہوں تو پھر کس مسجد میں جائے؟ بعض علماء نے کہا کہ اس مسجد میں جائے جس کا امام صحیح العقیدہ اور دین کا عالم و عامل ہو, اور اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو. یعنی بعض علماء نے کہا کہ اس کا امام صحیح العقیدہ ہو, دین کا عالم اور عامل ہو, اور دوسرا یہ کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاۃ الرجل, بے شک آدمی کی نماز مع الرجل, دوسرے آدمی کے ساتھ, از کا یہ زیادہ اجر و ثواب والی ہے من صلاتی وحدہ, وہ اکیلے نماز پڑھنے سے. یعنی اکیلے نماز کی بجائے اگر 2 بندوں کے ساتھ پڑھتا ہے دوسرے کو ملا کر تو زیادہ ثواب ہے. اور پھر فرمایا وصلاتہ مع الرجلین, ایک آدمی کی نماز 2 کو ملا کر یعنی تینوں کی نماز از کا زیادہ اجر و ثواب والی ہے من صلاتہ مع الرجل, ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے. وما کثر فہو احب الی اللہ, اور جو زیادہ تعداد ہوگی, جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے. جتنی زیادہ تعداد ہوگی نمازیوں کی اتنی اللہ کو زیادہ محبوب ہے, یعنی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. یہ حدیث حسن درجے کی ہے, سنن ابی داؤد کی حدیث. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس قول سے مطمئن نہیں. علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں میں اس قول سے مطمئن نہیں کہ جو جہاں زیادہ تعداد ہو وہاں جانا چاہیے. میرے نزدیک راجح یہ ہے, فرماتے ہیں میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ آدمی اپنے قرب و جوار کی مسجد میں نماز پڑھے, کیونکہ یہ سبب ہے انہیں آباد کرنے کا, اور مسجدیں آباد کرنا بھی تو اہل ایمان کا کام ہے. مسجدوں کو اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے. تو لہٰذا اگر سارے لوگ ہی دور جاتے جائیں گے کہ جی فلاں مسجد بڑی ہے وہاں جاتے, تو ساتھ والی مسجدوں میں کون نماز پڑھے گا؟ اور پھر بات یہ ہے کہ جب سارے ہی آگے جائیں گے تو تعداد کیسے زیادہ ہوگی؟ تعداد کیسے زیادہ ہوگی؟ تعداد تب بھی ہوگی نا جب سارے اپنے اپنے محلے میں پڑھیں گے. اور اگر ایک ہی مسجد میں سارے جائیں گے اور یہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی, ان کو کون آباد کرے گا؟ تو اہل محلہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں, اور یہ زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے چونکہ مسجد آباد کر رہا ہے وہ. لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں یا میں اس پہ متفق نہیں ہوں کہ جہاں زیادہ تعداد ہو وہاں جانا چاہیے, بلکہ قرب و جوار کی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, اور یہ انہیں آباد کرنے کا سبب ہے. ہاں اگر کسی مسجد کو کوئی خصوصیت ہو, یہ بڑی اہم بات ہے. فرماتے ہیں اگر کسی مسجد کی کوئی خصوصیت ہو تو اس میں جا سکتا ہے, جیسا کہ مکہ میں, بیت اللہ میں, مسجد نبوی میں. اب صاف ظاہر ہے کہ مدینہ میں رہنے والے لوگ اگر اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو یہ تو مطلوب ہے, یہ تو ہونا چاہیے, کیونکہ مسجد نبوی میں ثواب زیادہ ہے اور مسجد نبوی کی فضیلت بھی ہے. تو اگر تو کوئی مسجد کو خصوصیت حاصل ہے تو پھر آپ جائیں. مثلا میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کے محلے میں 2 مسجدیں, ایک مسجد قریب ہے ایک تھوڑی دور ہے, لیکن جو قریب کی مسجد ہے وہاں درس نہیں ہوتا, لیکن دور کی مسجد میں درس ہوتا ہے مثلا کسی نماز میں, تو آپ وہ نماز وہاں جا کے پڑھ لیا کریں جہاں درس ہوتا ہے. یا آپ کی قریب والی مسجد کا امام جو ہے وہ جاہل ہے یا وہ اہل بدعت میں سے ہے یا اس کا عقیدہ صحیح نہیں, تھوڑا دور مسجد ہے جو صحیح العقیدہ آدمی نماز پڑھواتا ہے, تو آپ یقین ہے کہ آپ اب یہاں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ دور والی مسجد میں جائیں گے جس کا امام صحیح العقیدہ ہے, صحیح منہج پر ہے, اور جو قریب والی مسجد کا امام خراب عقیدے کا ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں. اور دور والا عالم ہے
اور وہ فقاہت رکھتا ہے، قرات بھی اچھی کرتا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، تو آپ اس کے پیچھے جائیں۔ یا دور والی مسجد میں درس و تدریس ہوتی ہے، درس وغیرہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی درس وغیرہ نہیں ہوتا، تو یہ خصوصیت سے مراد ہے کہ دور والی مسجد کو اگر کوئی خصوصیت حاصل ہے تو پھر آپ جائیں، جیسے مکہ میں بیت اللہ ہے، مدینہ میں مسجد نبوی ہے، تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ یا پھر درس و تدریس وغیرہ کا کام ہوتا ہے کہیں۔ میں نے کہا اسی طرح جن مساجد میں دروس وغیرہ کا اہتمام ہو ان میں بھی جانا زیادہ نفع بخش ہے بنسبت ان کے غیر میں جانے سے۔ سوال، جب قریبی مسجد کا امام صحیح العقیدہ نہ ہو یا قرات غلط کرتا ہو تو کیا اس صورت میں کسی دوسری دور والی مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جواب، جی، ایسی صورت میں کسی دوسری مسجد میں جانا بعض علماء کے یہاں افضل ہے اور بعض کے یہاں واجب ہے۔ جب ایک امام کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تو آپ اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس امام کے پیچھے جا کے پڑھیں جو صحیح العقیدہ ہے۔ تنبیہ، نماز باجماعت، اس تنبیہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد امامت کے مسائل ہمارے پاس شروع ہو گئے۔ یہ نماز باجماعت کے مسائل، امامت کے کچھ مسائل ہیں جن کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، کسی ایسی جگہ ایسی مسجد میں امامت کروانا جس میں کوئی مستقل امام ہو، جس میں کوئی مستقل امام ہو۔ جب کسی مسجد میں انتظامیہ کی طرف سے کوئی مستقل امام متعین ہو تو اس کی جگہ پہ بغیر اس کی اجازت کے، کسی عذر کے بغیر امامت کروانا جائز نہیں۔ اگر ایک مستقل امام موجود ہے اور وہ کسی وجہ سے لیٹ ہے تو آپ اس کی جگہ پہ بلا اجازت نماز نہ پڑھائیں۔ ہاں، اگر اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دی ہوئی اور آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پہ امامت کرواتے ہیں تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ اختلاف کا سبب اور اختلاف کا ذریعہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِ، اور کوئی آدمی کسی آدمی کی سلطنت میں، ملکیت میں جا کر امام نہ بنے۔ اور فرمایا وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، نہ اس کے گھر میں بیٹھے، عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ، اس کی عزت کی جگہ پہ، اس کی خاص مسند کی جگہ پہ نہ بیٹھے۔ اگر گھر میں اس نے اپنے لیے ایک جگہ خاص کی ہوئی ہے تو اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے مگر اس کی اجازت سے، یا خود وہ بٹھا دے سوائے اس کی اجازت کے، الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ کسی کی ڈیوٹی کے دوران اس کی جگہ پر امامت نہیں کروانی چاہیے الا کہ وہ خود اجازت دے دے، یا اللہ معاف کرے کوئی حادثہ ہو جائے اور وہ کافی لیٹ ہو جائے، نماز کے وقت نکلنے کا ڈر ہو تو پھر کروا سکتے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے آگے کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ لیٹ ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ جب آئے تو عبد الرحمن بن عوف نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا نماز جاری رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو اجازت دے دی گئی تو یہ اس سے اختلاف اور بد امنی پیدا ہوتی۔ ہاں، اگر امام کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے یا اس نے کہا ہوا ہو کہ اگر میں مقررہ وقت سے لیٹ ہو جاؤں تو نماز پڑھا لینا یا نماز پڑھ لینا، یعنی بسا اوقات امام کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں یا 3 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو آپ کسی کو آگے کر دینا، مؤذن کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دینا یا کسی کو آگے کر دینا، تو پھر کوئی حرج نہیں اگر امام نے اجازت دی ہوئی ہے تو۔ یا پھر ایک اور صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کی عادت بن جائے لیٹ ہونا، امام کی عادت بن جائے لیٹ ہو جانا۔ اب یقیناً ہے کہ جب اس کی عادت ہے لیٹ ہونا تو غصہ نہیں کرے گا جماعت کروانے سے۔ اب اگر اس کی عادت ہے لیٹ ہونا کہ وہ ہر نماز میں یا اکثر نمازوں میں لیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو غصہ نہیں آئے گا نماز کروانے سے، کوئی اگر کروا بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے لیٹ ہونا، وہ چاہتا ہے کہ چل کوئی کروا لے بس ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر لوگوں نے بغیر امام کی اجازت اور کسی شرعی عذر کے کسی کو آگے کر دیا اور اس نے نماز پڑھا دی تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ جائز نہیں ہے سرے سے، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی سب کی؟ اس میں فقہاء کی دو آراء۔ بعض فقہاء نے کہا کہ ان کی نماز درست ہوگی لیکن ایسا کرنے والے گناہ گار ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ وہ سب گناہ گار ہیں اور ان کی نماز درست نہیں، لہٰذا ان پر نماز کو دہرانا واجب ہے، لیکن یہ سخت موقف ہے۔ صحیح موقف یہ ہے پہلا، راجح پہلا ہے کہ ان کی نماز درست ہوگی لیکن وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ امام کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پر امامت کروانے کا عمل کا حرام ہونا نماز کی صحت اور عدم صحت پر اثر انداز نہیں۔ بالکل ایسے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چوری کا کپڑا پہن کے آ جاتا ہے یا ریشم کا لباس پہن لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، البتہ یہ ہے کہ چونکہ ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے، باقی کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی چوری کا کرتا ہے یا تو یہ اس کا تعلق چوری کا الگ ہے، یہ ایک الگ گناہ ہے، یا ریشم کا لباس پہننا یہ ایک الگ گناہ ہے۔
لیکن اس کا نماز کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سطر کا ڈھانپا ہونا ضروری ہے، تو سطر اس سے ڈھانپا ہوا ہے، باقی کپڑا چوری کیا یا جیسے بھی کیا اس نے سطر تو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو حرمت کا تعلق خارج نماز سے ہے، وہ امام کی حق تلفی ہے، اس وجہ سے روکا گیا، لہذا ہم کہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں ہے، نماز دہرائیں گے سارے، یہ موقف صحیح نہیں۔ تیسرا مسئلہ، ایک ہی مسجد میں ایک سے زائد جماعتیں کروانے کا، ایک ہی مسجد میں ایک سے زائد جماعتوں کا حکم کیا ہے؟ کیا ایک مسجد میں ایک سے زائد جماعتیں ہو سکتی؟ ہمارے بعض ساتھی جو ہے وہ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں اور بعض جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، یعنی افراط و تفرید کا لوگ شکار ہیں۔ بعض تو جماعتیں کروائی جاتے ہیں، بس اوقات 20 جماعتیں ہو جاتی ہیں، 10 جماعتیں ہو جاتی ہیں، اور بعض کروانے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ کہ اعتدال پہ ہونا چاہیے، یعنی اعتدال کی راہ پہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ بالکل افراط اور نہ بالکل تفریط۔ تو ایک مسجد میں ایک سے زائد جماعتیں ہو سکتی، لیکن اس کی کچھ صورتیں، اس میں اگرچہ اختلاف موجود ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب کسی مسجد میں کچھ لوگ پہلی جماعت ہونے کے بعد پہنچیں تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اسی مسجد میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی اگر جماعت ہو چکی ہے اور کچھ لوگ آئے ہیں، اب وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، علیحدہ علیحدہ نہ پڑھیں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض تابعین اور حنابلہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفجر ب27 درجہ، اکیلے نماز پڑھنے کی، جماعت کی نماز یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ اس کی تخریج اور اس کا ترجمہ وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا لی، اللہ کے نبی نماز پڑھ چکے تھے، فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایکم یتجر علی ھذا، تم میں سے کون ہے جو اس بندے کے ساتھ تجارت کرے، سودا کرے، مطلب یہ ہے کہ اس پر صدقہ کرے، بعض حدیث میں آتا ہے اس پر صدقہ کرے، یعنی وہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اللہ اس کو نفلی نماز کا اجر دے گا۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑے ہوئے، فصلی معہ، انہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی ایک بندہ آیا، نماز ہو چکی تھی، اب وہ اکیلا پڑھنا چاہتا تھا، اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس پہ صدقہ کرے اور اس کے ساتھ جا کے نماز پڑھے، تاکہ جماعت کی صورت میں اجر اس کو زیادہ مل جائے اور آپ کو بھی مل جائے گا۔ ایک صحابی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لہذا جماعت کا اجر اس کو مل گیا دونوں کو۔ اب آپ دیکھیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکیلے نماز پڑھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک صحابی کو اس کے ساتھ بھیج دیا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ افضل جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے پہلے جماعت ہو چکی ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور یہی قول صحابہ تابعین میں سے کئی ایک اہل علم کا، اور اسی کے مطابق امام احمد اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی، لہذا امام ترمذی گویا کہ اس طرف میلان رکھتے ہیں کہ دوسری جماعت ہو سکتی۔ دوسرا قول یہ ہے جہاں مستقل امام ہو وہاں دوسری جماعت کروانا درست نہیں، بلکہ سب اکیلے اکیلے نماز ادا کریں گے۔ ہاں اگر مسجد کسی گزرگاہ یا روڈ وغیرہ کے پاس ہو تو دوسری جماعت کروانا جائز ہے، یہ قول جمہور فقہا کا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کرنے سے آپس میں اختلاف اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صاحب ظاہر ہے کہ جب دوسری جماعت کروائیں گے، تیسری جماعت کروائیں گے، تو اس سے امام صاحب سمجھیں گے شاید یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اس سے امام صاحب کے دل کے اندر خیال یہ آئے گا کہ شاید یہ میرے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ شاید تو فرقہ بازی میں لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں، یہ گروہ بندی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی خیالات دل میں آ سکتے ہیں۔ تو اس اختلافات سے بچانے کے لیے بعض علماء نے کہا ہے، مگر نہ اس کی کوئی خاص دلیل نہیں۔ دوسرا یہ کہ لوگ نماز با جماعت، یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی پہلی نماز بھی ہوتی ہے، دوسری بھی ہوتی ہے، تیسری بھی ہوتی ہے، چوتھی بھی ہوتی ہے، پانچویں بھی ہوتی ہے، لوگ آرام سے بیٹھے رہیں گے، کہیں گے چل یار کوئی بات نہیں، پہلی جماعت نہ مل سکی تو دوسری تو ہے ہی، دوسری نہیں تو تیسری تو ہے ہی، تیسری نہیں تو چوتھی تو ہے ہی۔ اس وجہ سے وہ سستی کر جاتے ہیں، جو پہلی نماز اصل ہے نماز با جماعت اس پہ شریک نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ دوسری جماعت مل جائے گی، تیسری مل جائے گی، اور یہی وجہ ہے اصل میں علماء کے دوسری جماعت کو ناپسند سمجھنے کی، یہی وجہ ہے اصل میں ایک مسجد میں ایک سے زائد جماعتیں کروانے کی ناپسندیدگی جو ہے علماء کے ہاں، وہ یہ وجہ ہے کہ کئی لوگوں کی عادت نہ بن جائے لیٹ ہونا، اور دوسرا یہ کہ اختلاف کا سبب ہے۔ علامہ ابن عثیمین نے بڑی زبردست بات، ابن عثیمین نے مساجد کی جو ہے وہ تقسیم کی ہے، ابن عثیمین نے مسجدوں کی کئی صورتیں بنائی ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ بیان کیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی 3 صورتیں،
پہلی صورت مسجد میں دوسری جماعت کروانا لوگوں کی عادت بن جائے، دوسری صورت کبھی کبھار غیر مستقل طور پہ ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ مسجد کسی مارکیٹ یا بازار یا گاڑیوں کے راستے میں ہو، اور اس طرح کی مساجد میں دوسری تیسری چوتھی جماعت کروانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسی مساجد تیار ہی مختلف جماعتوں اور مسافروں کے لیے کی جاتی ہیں۔ اب جو مسافر خانے ہوتے ہیں یا جو بس سٹاپ ہوتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مساجد بنائی اس وجہ سے جاتی ہیں کہ لوگ وہاں جماعت کی صورت میں نماز پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، جمع کر لیں یا الگ الگ پڑھ لیں، جیسے بھی ہے، تو وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لہٰذا وہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں ایک سے زائد بھی نمازیں ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ ہے عام جو مطلب پبلک مقامات کے علاوہ جو عام محلے وغیرہ اور جو مطلب علاقے ہوتے ہیں ان کی مساجد کی بات ہو رہی ہے، جہاں کوئی بس سٹاپ نہیں، جہاں کوئی پبلک مقام نہیں، پبلک جگہ نہیں، بلکہ وہاں عام محلے کے لوگ ہی آتے ہیں، ان کے لیے یہاں مسئلہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ کیونکہ ایسی مساجد تیار ہی مختلف جماعتوں اور مسافروں کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن پہلی صورت میں یعنی خاص مساجد میں دوسری جماعت کی عادت بنا لینا اگر حرام نہیں تو کم از کم مکروہ ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا تھا کہ عادت بنا لیجیے روزانہ ایک ہی بندہ لیٹ ہو رہا ہے، سیم وہی بندے بار بار لیٹ ہو رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ سعودی حکومت سے قبل مسجد حرام میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگر آپ کو تھوڑا ماضی کی طرف ہم لے جائیں تو سعودی حکومت سے پہلے ترکی حکومت کے دوران کیا ہوتا تھا کہ بیت اللہ میں 4 مصلے ہوتے تھے، بیت اللہ میں 4 مصلے ہوتے تھے، اور ایک پہلے حنبلی نماز پڑھتے تھے، پھر شافعی پڑھتے تھے، پھر مالکی پڑھتے تھے، پھر حنفی آخر میں پڑھتے تھے، اور جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جماعتیں ہوتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، تصور کریں ذرا کہ جب بیت اللہ کے اندر 4 امام بار بار نماز کروائیں تو یہ تو ایک مزاح نہیں بن جائے گا، یہ تو ایک مذاق بن جائے گا۔ ایک امام آیا، اس کے لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر دوسرا دوسری طرف آیا، اس نے نماز پڑھ لی، تیسری طرف تیسرا امام آیا، چوتھی طرف، یعنی بیت اللہ کے چاروں جانب جو ہے وہ نمازیں ہو رہی ہوتی تھی، اور یہ تو بیت اللہ کی حرمت کی بھی پامالی ہے، اور یہ جناب یہ خلافت ہے جو خلافت عثمانیہ نے دی آپ کو، یہ خلافت ہے جو خلافت عثمانیہ نے آپ کو دی۔ تو جہاں ان کے اچھے کام ہیں وہاں ان کے غلط کاموں میں سے ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ بقیع قبرستان کے اندر اور شہدائے احد کے اندر قبے بنائے ہوئے تھے، مزار بنائے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر منع کیا، صحیح حدیث کے اندر آپ نے پکی قبر بنانے سے، اوپر مزار بنانے سے منع کیا ہے، لیکن سب سے پہلے کام شروع کرنے والی یہ امت ہے، یہ ترکی حکومت ہے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، پورے بقیع قبرستان کے اوپر قبے بنا دیے، مزار بنا دیے۔ اگر آپ 60-70 سال والی پہلی تصویر دیکھیں بقیع قبرستان کی، آپ کو وہاں قبے قبے نظر آئیں گے، آپ کو وہاں مزار ہی مزار نظر آئیں گے۔ یہ جعفر صادق کا مزار ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کا مزار ہے، حضرت عائشہ کا مزار ہے، یہ فلاں کا مزار، شہدائے احد کے مزار بنے ہوئے تھے۔ تو سعودی حکومت سے پہلے بیت اللہ کے اندر 4 مصلے تھے، 4 امام، اس سے مسلمانوں کی ہیبت ہی ضائع ہو جاتی۔ جب کافر دیکھیں کہ 4 ان کی آپس میں ایک نہیں بنتی، ایک امام کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ اکٹھے ہو کے لڑیں گے کیسے ہمارے ساتھ؟ تو بیت اللہ میں 4 مصلے ہوتے تھے اور ہر مذہب کا ایک امام ہوتا تھا، اور ایسی چیزیں مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور ان کی ہیبت میں کمی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی۔ اچھا جی، دوسری جماعت کی عادت بنا لینے اور اس میں رخصت دینے سے لوگ سست ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دوسری جماعت تو ہے ہی، اس میں شریک ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح یہی ہے کہ جائز ہے، اس کے دلائل گزر چکے۔ امامت کی شروط، امام کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اجماع۔ دوسرا کافر اہل صلاۃ میں سے بھی نہیں، وہ نماز کا مخاطب نہیں تو نماز کیسے پڑھائے گا، اور وہ نماز پڑھے تو درست بھی نہیں ہوگی، تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی بھلا کیسے درست ہوگی۔ عاقل ہونا، پاگل مفقود العقل کے پیچھے بھی نماز درست نہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں فقہاء کا اجماع نقل کیا ہے۔ پاگل اور فاقد العقل کے پیچھے نماز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی نماز درست نہیں تو اس کے پیچھے کسی دوسرے کی کیسے درست ہوگی۔ مدہوش اور مست نہ ہو، امام مدہوش نہ ہو اور مست نہ ہو، مست ملنگ جو ہوتے ہیں، بھنگ پی کے نہ کھڑا ہو جائے، آگے نشہ کر کے نہ کھڑا ہو جائے، اوکا اتنا زیادہ پیا اور نشہ اتنا زیادہ کیا ہو کہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، کسی نشہ آور چیز کے سبب مدہوش شخص کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔
جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر فقہاء کا اجماع نقل کیا. ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اہل ایمان اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں ہو حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. حتی تعلموا حتیٰ کہ تم جان لو ما تقولون جو تم کہتے ہو. نمبر 4 مرد ہونا چاہیے. عورت مردوں کی امامت نہیں کروائے گی. اگر ایسا ہوا تو سبھی کی نماز باطل ہوگی اور فاسد ہوگی. اس پر فقہاء کا اجماع ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ابو بکرہ کی حدیث ہے. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے معاملے کی باغ دوڑ اپنی امامت عورت کے سپرد کر دی. مسند احمد میں ہے لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے معاملے کو، یہاں عام ہے، یہ عام حکم ہے، جنہوں نے اپنا کوئی بھی معاملہ عورت کے سپرد کر دیا جو عورت کا تخصص نہیں. یہ بات اہم ہے. جنہوں نے اپنا کوئی بڑا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا جو کہ عورت کا میدان نہیں، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. اور ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ میں ہے لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا، کوئی عورت مرد کی امامت نہ کروائے، کوئی عورت مرد کی امامت نہ کروائے. یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن گزشتہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہیں، لہذا عورت کی امامت جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صفیں آگے والی ہیں، وشرها آخرها، اور سب سے بدترین صفیں آخر والی ہیں، وخیر صفوف النساء آخرها، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف پیچھے والی ہے، وشرها اولها، اور سب سے بدترین آگے والی ہے. یعنی جو بالکل مردوں سے متصل ہے، جو بالکل مردوں سے متصل ہے. اس حدیث سے کیسے استدلال ہوگا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اس حدیث سے امامت کے جائز نہ ہونے سے کیسے استدلال ہو سکتا ہے؟ سر یہی کہ جب پہلی صفوں کو بدترین کا قرار دیا عورتوں کے لیے تو پھر وہ پہلی صفوں میں امامت کیسے کرواتی ہیں مردوں کے لیے؟ یعنی جب وہ مردوں یعنی کے کلوز ہو جائیں، ہاں جب اتنی کلوز ہو جائیں کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ، تو پھر یہ کہ امامت میں تو سب سے آگے ان کو کھڑا ہونا ہوگا. یعنی جب مردوں کے بالکل ساتھ پہلی صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی، پیچھے مردوں کے پیچھے بالکل ساتھ صف بنا کے کھڑی نہیں ہو سکتی، تو مردوں کے آگے کیسے کھڑی ہو سکتی؟ بات سمجھ لیں نا آپ؟ جی سر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وجہ اس لئے ہے کہ جب مردوں کے سامنے عورت کے کھڑا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تو مردوں کی امامت کروانے میں کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امامت تو سامنے ہونے سے ہوگی نا. اور اگر ہم نے عورت کی امامت کو درست مان لیا تو صورتحال بالکل الٹ ہو جائے گی. صورتحال الٹ ہو جائے گی اس حدیث کے. مردوں کی آگے والی صف بہتر ہے اور عورتوں کی پیچھے والی، تو عورت آگے چلی جائے گی، مرد پیچھے آ جائے گی، معاملہ سارا الٹ ہو جائے گا. عورتوں کی صفیں آگے اور مردوں کی پیچھے. سادہ جب عورت امامت کروائے گی تو عورتیں آگے ہوں گی نا، عورتیں ساری آگے ہوں گی عورت کے پیچھے، اور مرد سارے پیچھے ہوں گے، اور سارا معاملہ حدیث کے الٹ ہو جائے گا. اسی طرح مخنث خواجہ سرا، اس کے عورت کے گزرنے سے جب نماز باطل ہو سکتی ہے. کیا؟ دوبارہ سوال کریں. کون بول رہا تھا؟ چلیے سوال کر کے لگتا ہے وہ پانی پینے سر وہ نیٹ کا نہیں سر، نیٹ کا پرابلم تھا. میں بولی تھی کہ جب عورت کے گزرنے سے نماز باطل ہو سکتی ہے تو امامت کیسے کروا سکتی ہے؟ ہاں بالکل رائٹ. اچھا ایک اور مسئلہ ہمارے پاس ہے، خواجہ سرا، جس کو ہمارے ہاں لوگ شیمیل کہتے ہیں. شیمیل کہتے ہیں، حالانکہ اصطلاح یہ انگریز کی اصطلاح، یہ اسلامی اصطلاح نہیں ہے. کوئی تیسری جنس ہے ہی نہیں، وہ تیسری جنس ہے نہیں، دو ہی جنسیں ہیں، مرد اور عورت. تو اس طرح مخنث خواجہ سرا کے پیچھے مردوں کی نماز درست نہ ہوگی. عورت کی درست ہے، ہاں عورت کی درست ہے. کیوں عورت کی نماز درست ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ خواجہ سرا کے پیچھے جو واقعی خواجہ سرا، یعنی واقعی جو مخنث ہو، جس کا مرد اور عورت ہونا غیر واضح ہو، واقعتا نہیں بنانا ہو. آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے بن کے پھر رہے ہوتے نہیں، یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں، لیکن خواجہ سرا بن کے وہ یا تو غلط کاری میں داخل ہو جاتے ہیں یا مانگنے کے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. مقصد ہی ہوتا ہے کہ مانگیں. لیکن ہم یہاں مسئلہ پڑھ رہے ہیں جو واقع ہی مخنث ہو، جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یعنی درمیان میں ہو، جس کا مرد اور عورت ہونا غیر واضح ہو. ہم اس کی بات کر رہے ہیں.
اس کے پیچھے مردوں کی نہیں ہوگی عورتوں کی ہو جائے گی. کیسے کیوں ہو جائے گی کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں کہاں گئے فقہا؟ سر جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ظاہر ان کی جینڈر جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی. اگر تو وہ خواتین کی طرف ان کا وہ ہے تو پھر تو چلیں وہ خواتین ہی کے اس میں آ جاتے ہیں. اور اگر وہ مردانہ اس میں وہ ہے تھوڑا اس سائڈ پہ ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ عورت نہیں ہے اور وہ پھر اور تو پھر یہ کہ وہ چونکہ عورت سے بہرحال پھر افضل ہی ہم اسے کہہ دیں گے نا اس حساب سے, تو پھر وہ کروا سکتا ہے. واضح نہیں کیا آپ نے. دیکھیے اگر خواجہ سرا مردوں کے تابع ہے یا عورتوں کے تابع ہے, اگر مردوں کے تابع ہے تو پھر بھی مرد عورت کی امامت کروا سکتا ہے, اور اگر عورتوں کے تابع تو عورت بھی عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے. تو لہٰذا سر بس یہی کہنا چاہ رہی تھی میں بھی. تو عورت تو عورت کی کروا سکتی ہے نا, لہٰذا وہ ہر صورت میں کروا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن مردوں کو کروانا مسئلہ ہے اصل میں, کہ اگر وہ عورت ہے تو پھر تو مردوں کی نماز ہی نہیں ہوگی نا مسئلہ. اچھا یہاں تھوڑی میں وضاحت کر دوں, وہ یہ ہے کہ مخنث ہوتا کون ہے شریعت کی روح میں, یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں مخنث کسے کہتے ہیں؟ اس کو خنثی بھی کہتے ہیں, خنثی مشکل بھی اسے کہتے ہیں, جس کی جنس مذکر مؤنث واضح نہ ہو, اس کی دونوں شرم گاہیں یعنی میل اور فیمیل والی ہوں, یا دونوں سے ہی پیشاب کرتا ہو, یا دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو, صرف دوبر ہو. مطلب یہ صرف ایک شرعی مسئلہ سمجھ کر میں نے وضاحت کر دی, چونکہ شریعت میں حق بات کے اندر کوئی حیا نہیں. اور اس حوالے سے ہمارا یوٹیوب پہ محدث میڈیا جو ہمارا یوٹیوب چینل, اس پہ ہمارا خواجہ سراؤں کے حوالے سے پورا پروگرام موجود ہے, خواجہ سراؤں کے احکام اور مسائل کے حوالے سے. اس میں خنثی کون ہے, مخنث کون ہے اور خنثی کون ہے, اور جو اسی طرح ایک جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے, اور ان کے احکامات, ان کی اقسام اور ان کے مسائل جو ہیں, کیا یہ شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کروانے کا مسئلہ, کیا جنس تبدیل کروا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تفصیل سے ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہے, محدث میڈیا کا جو چینل, اس پہ ہمارا خواجہ سراؤں کی جو مطلب ان کے مسائل ہیں اس حوالے سے وہ ہمارا پروگرام پورا موجود ہے. آپ میں سے جو سننا چاہے بطور فائدے کے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اس کی امامت درست نہ ہونے کی وجہ اس کی جنس کا مشکوک ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مؤنث فیمیل ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے. بالغ یا ممیز ہونا یہ چوتھی شرط ہے کہ غیر بالغ بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے. غیر بالغ بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے لیکن ممیز ہونا چاہیے. ممیز کا معنی مسائل سے آگاہ ہو, سمجھدار ہو, لیکن بالغ ہونا امامت کے لیے شرط نہیں. بالغ ہونا امامت کے لیے شرط نہیں, ممیز بچہ بھی کروا سکتا ہے. حضرت عمر بن سلمہ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں, معروف ہے. عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں, کننا بماء ممر الناس, ہم ایک پانی کی جگہ پر تھے جو لوگوں کی گزر گاہ پہ پانی تھا, ہمارا قبیلہ وہاں آباد. حضرت عمر بن سلمہ چھوٹے صحابی تھے اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو قبیلہ تھا وہ پانی کے پاس تھا اور لوگوں کی گزرنے کی جگہ پہ تھا. کننا بماء ممر الناس, ہم اس پانی کے پاس رہتے تھے جو لوگوں کی گزر گاہ میں تھا, ایک چشمہ ہوگا یا کنواں وغیرہ ہوگا. وکانا یمر بنا رکبان, ہمارے پاس سے قافلے گزرتے. فنسألهم, ہم ان سے پوچھا کرتے تھے, مال الناس, لوگوں کو کیا ہے, مال الناس, لوگوں کو کیا ہے, یعنی لوگ کتنے مسلمان ہو رہے ہیں, اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس, ان کی کیفیت کیا, ما ھذا الرجل, یہ آدمی کون ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے ہم پوچھتے رہتے تھے لیکن مسلمان ابھی نہیں ہوئے, بس سوال کرتے رہتے تھے. فیقولون, تو وہ کہتے, یزعم, وہ گمان کرتا ہے, ان اللہ ارسلہ, کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے, اوحا الیہ, ان کی طرف وحی کی ہے, او اوحا اللہ بکذا, یا پھر وہ بتا دیتے. وہ قافلے والے حضرت عمر بن سلمہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا, تو قافلے والے بتا دیتے تھے کہ وہ کہتے کہ میری طرف یہ صورت وحی ہوئی ہے, اللہ نے قرآن کی یہ صورت وحی کی ہے, فلاں آیت وحی کی, تو وہ یاد کر لیتے تھے, تیز تھے, یاد کر لیتے تھے. لوگوں سے پوچھا کرتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کیا ہیں, ان پر کیا نازل ہو رہا ہے, وہ لوگ بتاتے اور وہ یاد کر لیتے. فکنت احفظ ذلک الکلام, تو میں یہ کلام یاد کر لیتا. ابھی مسلمان نہیں ہوئے, ابھی چھوٹے بچے ہیں, لیکن لوگوں سے پوچھ کے یاد کر لیتے راستے سے. وکأنما یغرا فی صدری, گویا کہ میرے سینے کے اندر جو ہے وہ یعنی جمع ہو رہا. وکانت العرب تلوم باسلامہم الفتح, تو عرب جو ہے وہ فتح مکہ جو ہے اس کا انتظار کر رہے تھے, اپنے اسلام کو فتح مکہ کے ساتھ معلق کر کے بیٹھے ہوئے.
کہ جو ہی مکہ فتح ہوگا اگر تو مسلمانوں کو فتح ملے گی تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر مشرکین مکہ کو فتح مل جائے گی تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یعنی اس انتظار میں جو عرب قبائل تھے وہ انتظار کر رہے تھے۔ جی ہمارے پاس یہ حدیث ہے، ہم اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں مسئلہ اس کا، تاکہ آگے نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اسلام کو فتح مکہ کے ساتھ معلق کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو فتح مل گی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر مکہ والوں کو مل گی تو ہم اپنے عقیدے پہ رہیں گے، اپنے مذہب پہ رہیں گے، اس انتظار میں تھے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے تھے اُتْرُكُوا وَقَوْمَهُ، محمد کریم کو اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، آپس میں لڑے، ہم تو الگ انتظار کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ، قد بے شک، ان ظاہرہ، اگر وہ غالب آ گیا ان پر، فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، تو پھر سچا نبی، باوجود کم تعداد ہونے کے اگر مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے اہل مکہ پر تو پھر یہ سچا نبی ہے۔ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، جب یعنی فتح مکہ ہوا، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، تو ہر قوم نے مسلمان ہونے میں جلدی کی، ہر قوم نے مسلمان ہونے میں جلدی کی۔ وہ بدر ابھی، تو کہتے ہیں میرے باپ نے بھی جلدی کی، بھی اسلامی، اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہونے میں۔ وہ بدر ابھی قومی بھی اسلامی، میرے باپ اپنی قوم کو لے کر جلدی سے وہ بھی مسلمان ہو گئے جب مکہ فتح ہوا۔ فلما قدیمہ، جب اللہ کے نبی قدیمہ قال جئتکم، جب میرے والد واپس آئے یعنی ہمارے پاس مسلمان ہو کر مدینہ سے، تو فرمانے لگے جئتکم واللہ، میں آیا ہوں تمہارے پاس اللہ کی قسم نبی کے پاس سے۔ یعنی حضرت عمر بن سلمہ کے والد جب مسلمان ہو کر واپس آئے تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اللہ کے نبی کے پاس سے آیا ہوں، من عند النبی حقا، جو کہ سچے نبی۔ فقال، انہوں نے کہا، صلو صلاتا، انہوں نے یعنی نبی علیہ السلام نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم جب واپس جاؤ تو اپنی قوم کو بتاؤ کہ تم ایسے ایسے نماز پڑھو، صلو صلاۃ کذا فی حین کذا، فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو، وصلو صلاۃ کذا فی حین کذا، فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو۔ فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن احدکم، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، ولیؤمکم اکثرکم قرآنا، اور تم میں سے امامت وہ کروائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ فنظروا، حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا، فلم یکن احد اکثر قرآنا منی، مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ قافلوں سے قرآن سن سن کے یاد کر لیتے، جو قافلے گزرتے تھے ان سے قرآن سن کے یاد کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں لما کنت اتلقى من الركبان، میں جو مسافروں سے قافلوں سے قرآن یاد کر لیتا تھا، سنتا رہتا تھا، اس وجہ سے مجھے قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ فقدمونی، لوگوں نے مجھے آگے کر دیا امامت کے لیے، بین ایدیہم، اپنے آگے، وانا ابن 6 او 7، میری عمر صرف 6 یا 7 سال تھی، حضرت عمر بن سلمہ کی۔ کہتے ہیں وکانت علیہ بردۃ، اچھا یہاں بڑا ایک زبردست لطیفہ ہے، آپ سمجھ لیں دلچسپ بات ہے۔ کہتے ہیں وکانت علیہ بردۃ، میرے اوپر ایک چادر تھی، کنت اذا سجدت، جب میں سجدہ کرتا، تقلصت عنی، تو مجھ سے ہٹ جاتی، یعنی شرمگاہ ننگی ہو جاتی پیچھے سے۔ تو فقالت امرات من الحی، تو ایک عورت گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں ان کے تو پیچھے سے چادر ہی ہٹ چکی ہے، چونکہ چھوٹی چادر تھی اور سجدے کی حالت میں وہ ہٹ جاتی تھی، اور ابھی بچے تھے، یعنی 6-7 سال کا، آپ جانتے ہیں کہ کیا عمر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب میں سجدہ کرتا تو چادر پیچھے سے ہٹ جاتی، تو عورت ایک گزر رہی تھی، عورت بھی لگتا ہے کوئی کافی تیز تھی، اس نے کہا الا تغطوا عنا استقاریکم، اپنے قاری صاحب کی شرمگاہ ڈھانپو۔ عورت نے کیا کہا، آواز لگا کے کہا اپنے قاری صاحب کی شرمگاہ ڈھانپو۔ فاشتروا، تو جب اس عورت نے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ قاری صاحب کے سطر کو ڈھانپو، تو فاشتروا، لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے قمیص خریدا، فقطع اولی قمیصاً، تو میرے لیے ایک جبہ سلوایا۔ لوگوں نے، اہل مسجد نے، اہل محلہ نے مل کر انہوں نے کہا یار امام صاحب ہے تو امام صاحب کا جبہ تو اچھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ کپڑا خریدا اور میرا ایک جبہ بنوایا، ایک قمیص سلوایا۔ فما فرحت بشیء فرحی بذلک القمیص، فرماتے ہیں اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے قمیص ملنے سے ہوئی۔ یہ قمیص جب مجھے ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، جبہ جب ملا۔ تو یہ صحابہ کرام کی غربت کا عالم یہ تھا کہ ان کو اگر قمیص بھی مل جاتا مقتدیوں کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، تو وہ خوش ہو جاتے۔ تو بہرحال یہاں ہمارا محل شاہد اصل میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ ابھی 6-7 سال کی عمر کے بچے تھے، تو یہ اپنی قوم کی امامت کرواتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ممیز بچہ، سمجھدار بچہ، غیر بالغ امامت کروا سکتا ہے۔ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ نمبر 1، جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا اور یاد کرنے والا ہو، اور شرعی احکام کی فقاہت رکھنے والا۔
शरई अहकाम भी जानता हो, खाली हाफिज कारी ना हो कि उसको पता ही ना हो कि गर्मी में नमाज कैसे पढ़ानी है, सर्दी में कैसे पढ़ानी है, और अगर भूल जाएं तो क्या करना है, सजदा साहब कैसे करना है, इनका पता ही ना हो मसाइल का। तो उस हज़रत अबू मसूद अंसारी कहते हैं काला रसूलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यउम्मुल कौम अक़राउहुम लि किताबिल्लाह, कौम की इमामत करवाएगा जो किताबुल्लाह को ज्यादा जानने वाला। फ़इन कानू फिल क़िराअति सवा कौम को इमामत करवाएगा कुरान को ज्यादा पढ़ने वाला। फ़इन कानू फिल क़िराअति, अगर किरात में सारे बराबर हों, फ़अलमुहुम बिस्सुन्नह, तो सुन्नत को ज्यादा जानने वाला, तो सुन्नत को ज्यादा जानने वाला। अच्छा, बाद उलमा ने यहाँ फ़अक़राउहुम लि किताबिल्लाह का माना किया किताबुल्लाह को ज्यादा जानने वाला, बाद ने पढ़ने वाला का, बाद ने ज्यादा जानने वाला किया। लिहाजा अगर दो लोग हो, एक ज्यादा जानने वाला और एक ज्यादा पढ़ने वाला हो, कोशिश करनी चाहिए ज्यादा पढ़ने वाले को मुकद्दम किया जाए, समझने वाले और पढ़ने वाले को मुकद्दम किया जाए। हदीस की रोशनी में बाद उलमा ने कहा कि कुरान करीम की अच्छी किरात करने वाला इमामत का ज्यादा हकदार है बनिस्बत एक आलिम के, यानी इनके नजदीक अगर एक कारी और आलिम हो तो इन दोनों में से कारी को मुकद्दम किया जाएगा। बाज़ उलमा ने कहा कि इसे मुकद्दम किया जाएगा जो नमाज और दीगर इबादत के अहकाम को अच्छी तरह समझने वाला। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं जब एक जगह दो शख्स जमा हो जाएं, दोनों में से एक अच्छी किरात करने वाला हो और दूसरा इसके मुकाबले में किरात में तो बहुत ज्यादा अच्छा ना हो लेकिन नमाज के अहकाम को इससे ज्यादा समझने वाला हो, तो पहले से ज्यादा मजबूत हकदार और अदायगी नमाज में कभी है, क्योंकि दूसरा यानी जो इमाम और आलिम है, क्योंकि गैर आलिम अच्छा पढ़ने वाला बसा औकात रुकू सुजूद और क़याम में जल्दी करेगा और गलती या साहब के वक्त उसे क्या करना है इसका उसे इल्म नहीं, जबकि इसके मुकाबले में एक आलिम उन तमाम मामलात को इससे बेहतर जानता है कि कमी सिर्फ इसमें इतनी है कि वो अच्छी किरात नहीं कर रहा, बाकी पढ़ता तो वो भी है, पढ़ तो वो भी सकता है लेकिन उसकी आवाज इतनी खूबसूरत नहीं, जबकि दूसरी तरफ अहकाम को जानने वाला है और वो पूरे रुकू पूरे तरीके से करेगा, सजदा पूरे तरीके से करेगा एतदाल के साथ, एतदाल नमाज के अरकान में से। लेकिन जो खाली कारी या हाफिज है, आलिम नहीं है, वो सजदा पूरा नहीं करेगा, रुकू पूरा नहीं करेगा, एतदाल नहीं इख्तियार करेगा। ये सारे मसाइल हैं। तंबी, इमाम के आदिल बालिग बीना होने की शर्त दुरुस्त नहीं, इमाम के आदिल बालिग और बीना होने की शर्त दुरुस्त नहीं। अफजल है कि इमाम आदिल हो, अफजल ये कि इमाम बालिग हो, अफजल ये कि इमाम बीना हो, लेकिन नबीना भी तो इमाम हो सकता है। राजे कौल के मुताबिक फासिक गैर बालिग मुमय्यज और नबीना के पीछे भी नमाज हो जाती है। अलबत्ता फासिक और बिदती जिसकी बिदत कुफर तक न ले जाने वाली हो उसके पीछे नमाज पढ़ने को मकरूह समझा गया। इसी तरह बाद लोगों ने जो इमाम के शादीशुदा होने और उसकी बीवी के खूबसूरत होने और उसका सर लंबा और छोटा होने जैसी शुरूत लगाई हैं, ये सारी बेबुनियाद। बाज़ फुक़हा ने किताबों में जिक्र किया कि बीवी खूबसूरत होनी चाहिए, सर लंबा होना चाहिए और शादीशुदा होना चाहिए, फला होना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की शुरूत लगाई है, सारी बेबुनियाद है, कोई इनकी बुनियाद और इनकी हकीकत नहीं है। जो सही शुरूत है उन्होंने जिक्र कर दी दलाइल के साथ, इसके अलावा बाकी फुक़हा ने जो अपनी तरफ से चीज़ें लगाई हुई हैं इसकी कोई बुनियाद नहीं है। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जी कोई सवाल हो आपके पास? सर ये फैक्ट्रियों में बाद का जो प्लांट ऑपरेशन होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो वहाँ हम जमात की इजाज़त नहीं देते। अलबत्ता जो प्लांट की है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ में मुलाजिम हैं लोग, और यहाँ प्लांट ऑपरेशन बड़े क्रिटिकल होते हैं, वहाँ हम जमात कराने की इजाज़त नहीं देते और ईदैन पे भी 2 नमाजें करवाते हैं, और इसी तरह जो लोग प्लांट से हट के होते हैं उनको इजाज़त होती है। तो क्या वहाँ फिर इंफरादी नमाज के हवाले से कोई गुनाह तो नहीं है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। असल में जमात तोड़ना मुश्किल हो जाती है ना जी, जमात हम नहीं करवाने देते। बाज़ जगहों पे बड़े ऑपरेशन क्रिटिकल होते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है अगर बंदा सीट पे मौजूद नहीं है और कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर इंफरादी लोग नमाज। अगर सबका ड्यूटी शिफ्ट वगैरह छोड़ना मुमकिन नहीं है तो 2-2 कर ले, 2 तो छोड़ सकते हैं कि नहीं? वो फिर लोग ना जमातें कराते रहते हैं, वो एक दफा इजाजत दे देना, फिर वो इस तरह आपको पता है लोग इत्जाल पे रहते नहीं है, वो फिर हर बंदा आता है और जमात करवाना शुरू कर देता है। तो इसलिए यही कहा गया जब ड्यूटी देखे ना, जब ड्यूटी सब नहीं छोड़ सकते तो फिर साहब जमात तो करवानी है, फिर जितनी भी होगी करवाएंगे, ये मजबूरी है। नहीं, हमने तो उनको जो ऑपरेशन के अलावा लोग हैं वो तो करवाते हैं। जो ऑपरेशन के लोग होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं आप इंफरादी पढ़ें, और ईदैन वगैरह पे हम उनके लिए फैसिलिटेट करते हैं कि देखिए बात ये है कि अगर तो जमात की सूरत में उनकी नमाज पढ़ना मुमकिन है तो फिर जमात करवाएं,
اور اگر جماعت کی صورت ممکن نہیں ہے سب کا 2 3 4 5 10 کا آنا تو پھر ٹھیک ہے ایک ایک پڑھ لے آ کے اپنی اپنی. صحیح. اور دوسرا سر یہ جو لیکن بات یہ ہے کہ یہاں مسئلہ مد نظر یہ ہے کہ مستقل نماز با جماعت نہ پڑھنا یہ بھی مسئلہ مد نظر ہے. ٹھیک ہے. مستقل نماز با جماعت چھوڑ دینا یہ بھی مسئلہ بڑا مد نظر ہے. نہیں وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں نا, وہ لوگوں کی ایوننگ آ جاتی مارننگ, پھر جو اپنی شفٹوں میں دوسری صورت میں ہوتے ہیں پھر وہ جماعت پڑھ لیتے ہیں. جب ان کی وہ ڈیوٹی نہیں ہوتی تو وہ باقی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. مثلا 2 بجے چھٹی کر جاتے ہیں تو وہ باقی اگر اہتمام ہو تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. صحیح. اور سر دوسرا عورت کی امامت کے بارے میں ہم نے بھی سنا تھا کہ عورت امامت نہیں کروا سکتی, آپ نے فرمایا کروا سکتی ہے. تو یہ کیا فرض نمازوں کی عورت عورتوں کو امامت کروا سکتی ہے, عورت عورتوں کو امامت کروا سکتی ہے, عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی. نہیں وہ ٹھیک ہے, فرض نمازوں کی اجازت ہے اور نفل کی بھی, دونوں کی, مثلا عیدین پڑھا سکتی ہے. دیکھیں جب امامت کروا سکتی ہے عورت تو کسی بھی نماز کی کروا سکتی ہے. تو اس کی سر تو مثال تو دیں ہمیں, تو ہم نے نہیں سنا کبھی کوئی مثال کبھی سنی نہیں ہے کہ صحابیات میں سے کسی نے امامت کروائی ہو. رضی اللہ تعالی عنہا صحابیات امامت کرواتی تھی. کتنی حدیثیں آپ کو چاہیے اس حوالے سے؟ آپ فقہ الحدیث کتاب پڑھیں, فقہ الحدیث کتاب پڑھیں, اس کے اندر آپ کو میں نے اس وجہ ساتھ اس کے ریفرنس دیا ہوا ہے. فقہ الحدیث کا امامت کے مسائل پڑھیں, عورت کے امامت کے حوالے سے حدیث وہاں موجود ہے ریفرنس حوالے کے ساتھ. صحیح ہے, آپ کو انشاءاللہ دلائل مل جائے گی. چل ٹھیک ہو. عورت کی امامت کا, عورتوں کی امامت عورت کا کروانا یہ ثابت ہے صحابیات سے. ٹھیک, صحیح, ٹھیک ہو. اور میاں بیوی آپس میں کروا سکتے ہیں جماعت, بیوی پیچھے کھڑی اور میاں آگے کھڑا ہے؟ بالکل کروا سکتے ہیں. اور بعض اوقات لیٹ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, کوئی سفر میں یا ادھر ادھر, تو بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کروائی جا سکتی گھر میں؟ ہاں اگر مسجد بند ہو چکی ہے, مطلب زیادہ تاخیر ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں. کوئز کے لیے تیار رہیں آپ لوگ, انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ کا کوئز ہوگا اور ڈبل ہوگا. تمام لیکچرز اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب پہ. محدث آن لائن انسٹیٹیوٹ کے نام سے آپ جانتے ہیں, ہمارا چینل نیا ہے, اس پہ جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہیں سارے اپلوڈڈ ہیں. تو اگر وہاں لنک نہیں بھی موجود تو آپ وہاں سے مطلب کلاسز وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. جن لوگوں نے نہیں لی تو انشاءاللہ اس ہفتے کے دوران ہمارا کوئز ہوگا, اور یہ کوئز ہمارا غالباً میرے خیال میں 3 4 اور 5 نمبر ہوگا. 4 اور 5 سر 3 کوئز ہونے ہیں کیا سر؟ ہمارے پہلے 2 کوئز ہوئے ہیں نا. 3 ہوئے ہیں. نہیں سر 2 ہوئے ہیں. سر 2 ہوئے ہیں ابھی 2 ہوئے ہیں. جی سر. اچھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں, 2 اکٹھے کر لیں گے نا تو 3 4 ہو جائے گا اگر 2 ہوئے ہیں تو. جی سر. لیکچرز کم ہوں گے لیکن کوئز ہم 2 کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. سر لیکچر چلے آپ لکھ دیں گے اس میں, پھر 15 سے میرے خیال شروع ہونے ہیں نا. میں انشاءاللہ وہ سب بتاؤں گا, سب کچھ ٹھیک ہے. بتاؤں. چلیے جی, نماز کا وقت ہونے والا ہے ہمارے یہاں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.